अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल में आपका खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाया करें एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए करें ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मैसर हो। थैंक यू सो मच। चलते हैं नावल की तरफ। नावल नेम तुमसे वफा असलम आमना खालम। सुबह धर्म के जाने से पहले रामीनी से कह चुकी थी कि वो जन्नत को नहीं संभालेगी, या तो वो खुद रुक कर घर पर इसकी देखभाल करे या फिर किसी मुलाजमा को बुलाए। जिसके कहने पर धर्म ने अपनी पहले वाली मुलाजमा को बुलाया जिसने जन्नत को बड़े छोटे होते पाला था। रामीन सुबह से कमरे में बंद थी कि जन्नत के बाहर से रोने के मुसलसल आवाज़ें सुनकर हर चीज़ को साइड पर रखते बाहर निकली तो देखा वो केयर टेकर जन्नत को फीडर पिलाने की भरपूर कोशिश कर रही, जिस पर जन्नत ने रोते हुए शोर मचाया हुआ था क्योंकि रामीन इसे दिन में डिफरेंट मील्स देती जिन्हें वो भरपूर एंजॉय करते खाती। अब भी इसने रामीन को देखते इसकी तरफ नन्हे नन्हे कदमों से चलना शुरू किया कि रामीन ने आगे बढ़ते से फ़ौरन गोद में उठाया और इसके दोनों गाल चूमे, जिस पर जन्नत रोते हुए खुशी से चहकते खिलखिलाई थी कि रामीन इससे बातें करते हुए बोली, बेबी ने मिस किया मामा को, लेकिन आपके बाबा ने, है ना, इनकी अकल ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब आप मामा के साथ कोऑपरेट करोगे। जन्नत और आमीन की बातों का भरपूर जवाब देते खुशी से नहाल होते कभी रामीन के एक कंधे पर सरकती थी तो कभी दूसरे पर इससे गले मिल रही थी। रामीन ने इसके लिए फ्राइज बनाए और इसे खाने में पेश किए तो वो खुशी से अपनी 4 दांतों से इन्हें दबाते रामीन की गोद में बैठे खा रही थी। कुछ ही देर में वो जन्नत को सुलाने के बाद कमरे से बाहर निकली और साथ वाले कमरे में आ गई। सॉरी, वरना वो मुलाजमा सारी बातें धर्म को बताती और फिलहाल ये रामीन नहीं चाहती थी और बिल्कुल यही हुआ था। इसे मुलाजमा ने दिन की सारी रूटीन धर्म को सुनाई और चली गई। जबकि धर्म हम मुस्कुराए, वो जानता था रामीन जन्नत से कभी दूर नहीं रह सकती, लेकिन अब रात में जन्नत इसे बहुत तंग कर रही थी। रामीन की खाली जगह देखकर बार बार इधर इशारा करती, फिर कभी रोने लग जाती तो कभी चिड़चिड़ी होती। आखिर थक कर धर्म ने जन्नत को रामीन के कमरे के बाहर खड़ा किया और आहिस्ता से दरवाज़ा खुला तो जन्नत छोटे छोटे कदम लेते मन कहते रामीन की तरफ चहकते हुए बढ़ी तो रामीन समझ गई कि जन्नत कमरे का दरवाज़ा कभी भी नहीं खोल सकती। धर्म जानबूझकर जन्नत को यहाँ छोड़कर गया है और दिल ही दिल में धर्म को मलामत करते बोली, अब संभाल लेता अपनी बेटी को, आया बड़ा मेरी बेटी कहने वाला। और आगे बढ़ते जन्नत को उठाते बोली, क्या हुआ बेबी को मामा के बगैर नींद नहीं आ रही थी? जन्नत ने अपना निचला होंठ निकालकर रामीन के कंधे पर सर रखा जिसकी आंखें नींद से भरी हुई थी तो रामीन को इस पर तरस आया और खुद पर अफसोस भी हुआ कि वह धर्म की फजूल बातों में आकर अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर दूसरे कमरे में आ गई और साथ ही इरादा किया भाड़ में जाए धर्म, वो अपनी प्रिंसेस को अब और नहीं रुलाएगी। ऐसे ही इसे उठाए किचन का रुख किया। इसका पीढ़ा बनाने के बाद इसे वापस अपने कमरे में ले आई। जबकि धर्म ने सुकून का सांस लिया, कहीं वो इसे जन्नत को वापस करने ही ना जाए। लेकिन फिर इसे वापस जन्नत को अपने साथ ले जाता देखकर बेफिक्र होते कमरे में आया। जन्नत फीडर पीते रामीन को देखने के साथ साथ इसके बालों से खेल रही थी। फिर थोड़ी देर में सो गई। रामीन ने भी सुकून से आंखें मूंदी। वहाँ मैं क्या सोच रही हूँ, आज रात का डिनर हम मॉडल रेस्टोरेंट में करते हैं। अपना प्रैक्टिकल देने के बाद वो वहाब के साथ वापस घर आते रास्ते में इसने फरमाइश की तो वहाब गाड़ी मोड़ते बोला, बस ऐसी फजूल चीज़ें ही सोचा करो तुम। हाँ तो तुम क्या चाहते हो, रोज़ तुम्हारे हाथ का बेकार खाना खा कर मैं मर जाऊँ? आयत ने मुंह बनाकर कहा तो वहाब ने एक दम गाड़ी को ब्रेक लगाई और मुड़कर आयत को घूरते बोला, किस कदर ना शुक्री लड़की हो तुम आयत, एक तो मैं खाना बनाकर तुम्हें खिलाता हूँ, हालांकि तुम्हारा फ़र्ज बनता है अपने शोहर को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाओ। सोचो अगर दादी या किसी और को पता चले कि मोहतरमा शोहर से खाना बनवा कर खाती है तो किस कदर हंगामा हो। और एक तुम हो जो मेरे बनाए अब इतने टेस्टी खाने का मजाक उड़ा रही हो। बस ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं और तुम खुद ही अपने लिए खाना बनाओगी। एक पल में वहाब का मूड बदलता देख कर आयत बोली, नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और अब तुम मेरी शिकायत लगाओगे सबको। वहाब तुम ऐसे तो नहीं थे, भरपूर ड्रामा अंदाज में कहते। थोड़ा सा आगे को होता वहाब के कंधे पर सर रखते इसे मनाते बोली, अब ये जुल्म करोगी अपनी प्यारी सी बीवी पर? चलो ना हम बाहर से खाना खाते हैं। वहाब तो इस ड्रामा क्वीन के ड्रामे पर अशश कर उठा और वो फिर बोला, बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी बीवी, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी ट्रिक्स को। कौन सी ट्रिक्स? माई लवी डवी हस्बैंड, अच्छा ना शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। प्यार से इसे मनाते आयत ने कहा तो वहाब बोला, बिल्कुल नहीं, जितना तुम
کھانے بناؤ کی نا، میں اچھے سے جانتا ہوں وہاب، تمہیں نہیں لگتا تم ضرورت سے زیادہ پھیل رہے ہو؟ آیت نے اب غصے سے اسے گھورتے کہا تو وہاب نے وہ مشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولا، بالکل بھی نہیں، چلو سکون سے گھر، اور آج جب اپنے لیے کھانا بناؤں گی نا تب پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے تو کھانا بنا لوں گی، لیکن اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ غصے سے آیت نے منہ چڑھاتے پھیرتے کہا تھا کہ وہاب بولا، اچھا تو تم مجھے روک سکتی ہو؟ وہاب نے چیلنجنگ انداز میں کہا، ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے نہیں روک سکتی؟ آیت نے بھی اسی طرح چیلنج انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہاب گہرا مسکرایا اور آگے کو ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے آیت کو اپنی طرف کھینچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اب مس زیادہ آزاد ہو کر دکھاؤ، کیا کر رہے ہو؟ وہاب پاگل ہو کیا؟ تم اپنے بیڈ روم میں نہیں گاڑی میں ہو، چھوڑو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اثار سے نکلنے کی کوشش کرتے آیت نے کہا، سو وٹ بیوی ہو میری، مزید اپنا جھکاؤ آیت کی طرف دیتے وہاب بولا، وہاب پلیز۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترتا دیکھ کر آیت فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے تم جیتے میں ہاری، اب چھوڑو مجھے۔ تو وہاب مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا اور بولا، میں نے پہلے بھی کہا اگر تم ہاری تو میں بھی ہار جاؤں گا، اس لیے چلو چلتے ہیں منال کھانا کھانے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالتے وہاب نے اسے دیکھا تو آیت بولی، تم ایک نمبر کے فضول انسان ہو، بس مجھ سے بحث کرنا تمہارا اولین فرض ہے۔ تو وہاب ہنستے ہوئے اس کی گال چوم کر سیدھے ہوتے بولا، ہاں ٹیچر ہوں، بحث میں پڑھانا مجھے سچ میں پسند ہے، اگر ضدی اسٹوڈنٹ ہو تو مزہ اور بھی آتا ہے۔ آیت نے اس کے بازو پر مکہ مارا اور بولی، تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، تمہارا ہسبینڈ ہوں، اچھا ہو بھی کیسے سکتا ہوں؟ وہاب آیت ایک بار پھر چیخی تھی اور وہ ہنسا۔ ایک دوسرے کو چڑھانا ان دونوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسی نوک جھوک میں وہ ریسٹورنٹ پہنچے۔ سر آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ انسپکٹر ولید ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ہم تک پہنچنے کی۔ باس ایم نے مسکراتے ہوئے اپنی گہری کالی آنکھوں سے پاس کھڑے اپنے ساتھی کو فکر مند ہوتے دیکھ کر کہا، یہ نیا انسپکٹر ولید کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، کرنے دو کوشش۔ اچھی بات ہے مصروف رہے، لیکن سر پھر بھی مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے سنبھل کر رہنا چاہیے۔ وہ سیم مسکرایا اور بولا، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو ایک کام کرو، ایسی جگہ ثبوت چھوڑو جنہیں دیکھ کر انسپکٹر ولید چکرا جائے، اسی طرح اس کا دھیان بھی ہم پر سے ہٹ جائے گا، اور اس سیٹھ فرقان کو ڈھونڈو جو بچوں کی تذکری دوسرے ممالک میں کرواتا ہے۔ بہت گھوم لیا اس نے آزاد، اب اس کی آزادی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہتے وہ سامنے پڑی فائل کھولتے مصروف ہو گیا، جبکہ وہ ساتھی پریشان حال تھا وہاں سے نکلا اور اب انسپکٹر ولید کو گمراہ کرنے کے لیے ثبوت چھوڑنے کا بندوبست کرنے لگا۔ آج سنڈے تھا، صبح سے ہی دھرم گھر پر تھا، ابھی بھی وہ جنت کو پرائم میں باہر سے گھما کر لایا تھا۔ اس نے رامین کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا لیکن وہ صاف انکار کر گئی کیونکہ وہ اب بھی دھرم سے ناراض تھی۔ رات میں وہ جنت کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی، ابھی اسے سلا کر ہڈی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دھرم اندر آیا۔ سنہری آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائے رامین رخ پھیر گئی، جبکہ دھرم مسکرایا اور خاموشی سے آگے بڑھتے بیڈ پر پڑی جنت کو اٹھاتے اپنے کمرے میں لے گیا۔ دھرم کی حرکت پر پہلے رامین کو غصہ آیا، پھر آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی کہ کچھ ہی لمحوں میں دھرم واپس کمرے میں آیا تو رامین نے خاموشی سے لیٹتے بلینکٹ اپنے اوپر کھینچا اور دھرم کو فل اگنور کیا۔ اس کے اس انداز پر دھرم مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور رامین سے بلینکٹ کھینچتے جنت کی طرف اسے بھی گود میں اٹھایا۔ پہلے تو رامین حیران ہوئی لیکن پھر اگلے ہی پل غصے سے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ دھرم؟ نیچے اتارو مجھے، اگر ابھی اتاروں گا تو گر جاؤ گی۔ مسکرا کر کہتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور رامین کو بیڈ پر لٹایا۔ رامین فوراً بیڈ سے اتری کہ دھرم نے خود بیڈ پر لیٹتے رامین کا بازو پکڑے اسے کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح سیدھا اس کے اثار میں سما گئی۔ اپنے پہلے بال دھرم کے چہرے سے ہٹاتے بولی، کیا مسئلہ ہے دھرم؟ چھوڑو مجھے، اب کیا چاہتے ہو تم؟ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں، فی الحال تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ دھرم نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے کہا، تم سے دور رہنا۔ رامین نے رخ پھیرے اسے دور ہونے کی کوشش کرتے کہا تو دھرم بولا، اتنی دوریاں کافی نہیں ہیں من۔ دھرم کی آواز میں عجیب سی تپش محسوس کرتے رامین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو دھرم نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے کہا، بس کرو من، ہسبینڈ وائف میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں چھوڑ کر نہیں جاتی، ہر دفعہ تم مجھے جانے پر مجبور کرتے ہو دھرم۔ مراد خان زادہ، اگر تم سے دور ہی جانا ہوتا تو میں ساتھ والے کمرے میں نہیں پاکستان جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ٹکٹ نہیں کرواؤ گے تو میں جا نہیں سکتی؟ تم سب کچھ کر سکتی ہو من، تم لمحوں میں مجھے بے جان کر سکتی ہو۔ دھرم نے جیسے افسوس سے کہا تو رامین بولی، اور تم کیا کرتے ہو دھرم؟
مجھے ایک پل میں پرایا کر دیتے ہو۔ آخر میں رامین کی آواز پر آ گئی۔ دھرم بولا، میں تمہیں پرایا کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا دل ہو تم، تمہارے بغیر میرا وجود بے ضرر ہے من، لیکن پھر بھی تم ہر دفعہ مجھے ہرٹ کرتے ہو دھرم۔ آئی ایم سو سوری میری جان، دھرم نے افسوس سے کہا کہ رامین بولی، کیا کروں میں تمہاری سوری کا اچار ڈالوں؟ اچار ڈالوں؟ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا نا کہ جنت صرف تمہاری بیٹی ہے اور میری کچھ نہیں من، میں نے اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا، بس غصے میں منہ سے نکل گیا۔ دھرم نے صفائی دی، نہیں مطلب تم غصے میں ہوگے تو جنت صرف تمہاری بیٹی، اسے چوٹ لگے تو وہ صرف تمہاری بیٹی، اسے درد ہو تو بھی وہ تمہاری بیٹی، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا نہ، اس کے درد ہونے پر مجھے تو تکلیف ہوگی ہی نہیں، میں سوتیلی ماں جو ہوئی۔ دھرم نے آگے ہوتے رامین کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ اس اچانک ابتدات پر رامین کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ دھرم کے شدت پر انداز نے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رامین نے دھرم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر دھرم اس کے ہاتھوں کو قید کرتے اس کی مزاحمت کو ترک کر گیا تھا۔ آخر دھرم کے دور ہوتے رامین نے اپنی سانسیں ہموار کرتے رخ موڑنا چاہا تھا، جیسے دھرم نے ناکام بنایا، اور پھر بولا، من، میں نے تمہیں سوتیلی ماں بننے کے لیے جنت کو میری بیٹی نہیں کہا تھا، میرے منہ سے بس یوں ہی نکل گیا۔ تم بھی تو دن میں 100 دفعہ کہتی ہو میرا بیبی، میری جان، تب میں نے کبھی کچھ کہا؟ اور اگر میں نے کہہ دیا تو تم خود کو سوتیلی ماں کا ٹائٹل دے دیا، لیکن میں پیار سے کہتی ہوں اور تم نے غصے سے کہا تھا۔ اس دفعہ رامین نے منہ بناتے کہا تو دھرم مسکرایا اور بولا، میں نے بھی جنت سے پیار میں ہی کہا تھا، لیکن مجھے تو غصے سے کہا تھا نا۔ اب کی بار رامین نے دھرم کو گورا تو دھرم بولا، اچھا تو تبھی تو سوری کہہ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا، جس پر رامین کسمساتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے سونے دو، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تو تم مجھ سے باتیں کرو۔ دھرم نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے مزید قریب کرتے کہا۔ دھرم کی آنکھوں میں اترتا خمار دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے دھرم کے لمس کو اپنے چہرے پر بکھرتا ہوا پا کر رامین نے اس کے سحر میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جبکہ دھرم نے بے خود ہوتے جا بجا اپنا لمس رامین کی گردن پر چھوڑا۔ اس سے پہلے دھرم مزید کوئی پیش قدمی کرتا کہ رامین نے اس کے گرد اس قدر جان لیوا لمس پر مزاحمت کی اور سرگوشی میں دھرم کو پکارا۔ دھرم ہوش کی دنیا میں آتے ایک لمحے میں اس سے دور ہوا اور پھر نظر اٹھا کر رامین کو دیکھا، جس کی سانسیں بکھر رہی تھیں اور چہرہ گلال ہو رہا۔ دھرم کچھ شرمندہ ہوتے بولا، آئی ایم سوری، تم سو جاؤ، میرا کچھ کام رہتا ہے، میں وہ ختم کر لوں؟ کہتے وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے سے نکلا تھا کہ رامین نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ رامین کو اس طرح اچانک دھرم کا دور ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ دھرم کو جھٹکنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ خود بھی زندگی میں اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن خیر وہ تو جا چکا تھا، وہ ہمیشہ یوں ہی چلا جاتا تھا۔ جبکہ رامین چاہتی تھی کبھی تو وہ اپنا حق جتائے، ہر بار کی طرح ایک بار پھر اس کے چھوڑ جانے پر کئی آنسو بے مول ہوئے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو بے اختیار نظر شیشے سے باہر ٹیرس پر پڑی، جہاں وہ سر صوفے کے پیچھے گرائے آنکھیں موندے سگریٹ کے کش لینے میں مصروف تھا۔ آج رامین نے اسے دوسری دفعہ سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ جس شخص سے اس نے اتنی محبت کی تھی، وہ اسے دھوکہ دے کر اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح کر چکا تھا، اور ملیحہ کو صاف انکار کر گیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اور انتظار نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ملیحہ کے گھر والے بہت دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں۔ طیبہ بیگم نے ملیحہ کو بہت سمجھایا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وقار اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ بے حد خوش تھی۔ اب بھی وہ تھوڑی دیر پہلے یہی سمجھا کر گئی تھی کہ فضول اس 2 ٹکے کے لڑکے کے پیچھے خود کو ضائع مت کرے، جبکہ شہریار جیسا ہمسفر اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ملیحہ تو تھی بھی شہریار کی بچپن کی منگ، لیکن وہ اس بات سے جان تھی کہ شہریار کی قسمت کوئی اور تھی۔ آخر آج وہ اپنے دل کو سمجھاتے کمرے سے باہر نکلی تو سیڑھیوں کے پاس پورے خاندان کی تصویریں لگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہریار کی تصویر پر نظر پڑی تو وہ رکی۔ بے شک وہ بے حد ہینڈسم تھا، وقار کا تو اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا تھا۔ اب وہ شہریار کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی سوچ میں گم وہ اوپر آ رہی تھی کہ شہریار کے کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والے منظر نے اس کے پاؤں کو جکڑا۔ وہ حیران رہ گئی تھی شہریار کو دیکھ کر۔ بٹرفلائی، تم سن رہی ہو؟ عائشہ یوں ہی مگن اپنے موبائل میں مصروف تھی کہ شہریار نے چینجنگ روم سے نکلتے عائشہ کو دیکھا اور بولا، عائشہ، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تمہیں سن نہیں رہا؟ عائشہ نے موبائل سے نظر ہٹا کر شہریار کو دیکھا اور بولی، ہاں جی، اب کچھ کہہ رہے ہیں؟
جی بالکل محترمہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آج تمہارے موبائل کی خیر نہیں، آج یہ میرے ہاتھوں ہی ٹوٹے گا۔ کہتے شہریار اس کی طرف بڑھا کہ عیشا بیڈ کی سائڈ سے اترتے ہوئے باغی موبائل ہاتھ میں پکڑے بولی، لیکن کیوں؟ 100 آوازیں تمہیں دے چکا ہوں بٹرفلائی، لیکن تمہیں سنے تب نہ۔ لیکن خیر، آج میں یہ موبائل والا فساد ہی ختم کرتا ہوں تاکہ تمہارا دھیان کسی اور چیز پر بھی آ جائے۔ کہتے شہریار اس کی طرف بڑھا کہ عیشا دوبارہ سے سائڈ سے بیڈ پر چڑھتے بولی، نہیں پلیز شہریار، آپ کی میرے موبائل سے کیا دشمنی ہے؟ جب دیکھو اسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ جبکہ شہریار اپنا نام اس کے منہ سے پہلی دفعہ سن کر مسکرایا اور بولا، نہیں رکو ذرا تم، آج تمہارے موبائل کی خیر نہیں، ایک تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ بہت اٹھاتی ہو۔ عیشا بیڈ سے چھلانگ لگاتے نیچے اتری اور بولی، شہریار یہ بالکل غلط بات ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ اور کون سی نرمیوں کو میں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ پلیز نہیں، میں کہہ رہی ہوں جہاں ہیں وہیں رک جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صوفے پر کھڑے ہوتے وہ شہریار کو دھمکا رہی تھی۔ شہریار کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا، جو موبائل اپنے کمر کے پیچھے چھپائے ہانپتے ہوئے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اچھا ورنہ کیا؟ شہریار نے قدم اس کی طرف بڑھاتے آگے کے معاملات طے کرتے کہا، دیکھیں پلیز آپ وہیں رک جائیں۔ مسلسل شہریار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے صوفے سے چھلانگ لگائی، لیکن افسوس اس سے پہلے وہ بھاگتی کہ شہریار اسے پکڑ چکا تھا۔ جبکہ عیشا اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، یہ غلط بات ہے، اب آپ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہریار نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کے کچھ بکھرے بال سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے رکا، جو دوپٹے سے بے نیاز اس کے حصار میں قید اپنے موبائل کو بچانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ شہریار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پیچھے موبائل والے ہاتھ کے ساتھ پن کیا اور اسے اپنے مزید قریب کرتے بولا، بٹرفلائی تم یہ سب کرنے کے لیے مجھے خود مجبور کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو غصہ آئے شہریار، لیکن آپ میرا موبائل نہیں توڑیں گے، ورنہ پھر آپ کو مجھے آئی فون لے کر دینا پڑے گا۔ اچھا جی، کس خوشی میں؟ شہریار نے اس کے چہرے پر نظر جمائے کہا اور بولا، تمہیں تو میں بٹنوں والا فون بھی نہ لے کر دوں۔ عیشا بولی، آپ ہی نے کہا تھا، اور ویسے بھی اگر آپ نے میرے موبائل کے ساتھ کچھ کیا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ منہ بناتے رخ پھیرا گیا، تو مطلب تمہیں یہ موبائل مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ شہریار نے کچھ غصے سے دیکھا، نہیں لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے عیشا نے التجا کی تھی تو شہریار بولا، اچھا ٹھیک ہے، رو مت، نہیں توڑوں گا تمہارا موبائل، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، عیشا نے چمکتی آنکھوں سے حامی بھرتے کہا تھا تو شہریار گہرا مسکرایا اور بولا، سوچ لو بٹرفلائی، پھر تم رو گی نہیں۔ اب عیشا کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ شہریار کے کس قدر قریب ہے۔ پھر بولی، کیا بات ماننی ہے آپ کی؟ تم مجھے خود کو کس کرنے دو گی؟ اس کے الفاظ پر عیشا کا چہرہ بے اختیار سرخ ہوا۔ خیر میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم مجھے کس کرو، لیکن تم نے تو سن کر ہی بے ہوش ہو جانا ہے۔ تو اب بتاؤ، اجازت ہے؟ وہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے کس کی کرنے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ بولو بٹرفلائی، یا پھر پہنچا دوں تمہارے موبائل کو اوپر۔ عیشا اپنے ہاتھوں پر شہریار کا ہاتھ صاف محسوس کر چکی تھی اور اسے اپنے موبائل کی زندگی بے حد عزیز تھی۔ خاموشی سے اپنی جھکی پلکوں کے ساتھ عیشا نے اپنا دایاں گال شہریار کے سامنے کیا تو شہریار اس کی معصومیت پر مسکرایا اور محبت سے اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھے تھے، جسے محسوس کرتے عیشا کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتی دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کو چھوڑا تھا، جو اپنا موبائل اب دروازہ نوک ہونے پر کمبل کے نیچے چھپا رہی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سائمہ بیگم تھی۔ مورے آپ؟ شہریار نے کچھ حیران ہوتے اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا تھا، جبکہ پیچھے سر جھکائے کھڑی عیشا کو دیکھتے مسکرایا اور پھر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولا، عیشا ایک اچھی سی چائے بنا لاؤ، جس پر وہ سر ہلاتے کمرے سے غائب ہوئی تھی اور پھر سائمہ بیگم کے پاس بیٹھتے بولا، مورے آپ کو کچھ کام تھا؟ مجھے بلا لیتی۔ سائمہ بیگم نے ایک نظر اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی، لیکن اسے کیا بتاتی کہ وہ ملیحہ کو اس کے کمرے کھڑکی سے جھانکتے دیکھ کر اندر آئی اور کھڑکی سے ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر خود بھی مسکرائی تھی، لیکن وہ اب شہریار اور عیشا کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو ملیحہ شہریار کے بچپن کی منگ تھی جس سے شہریار کو نکاح کرنا تھا۔ حویلی کی روایات کے مطابق سب کی نظر میں عیشا کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ وہ خون بہا میں آئی لڑکی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے عیشا کے بدلتے جذبات دیکھ کر وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔
کہ شہریار کو دیکھتے بولی تمہیں یاد ہے نا ملیحہ، تمہاری منگ ہے اور تمہاری شادی اس سے ہونی ہے۔ جبکہ ملیحہ کے ذکر پر اس کا موڈ ایک دم بگڑا اور بولا مورے میری شادی ہو چکی ہے، اب میں داجی کی مرضی سے آئے دن نکاح کرتا پھروں۔ سائمہ بیگم نے شہریار کو دیکھا اور پھر بولی تم جانتے ہو شہری، عشاء کو کوئی قبول نہیں کرے گا مورے، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ شہریار نے کچھ افسوس سے ماں کو دیکھتے کہا اور بولا اسے ماں قبول کرنا میری مرضی ہونا چاہیے مورے، نہ کہ دوسروں کی، لیکن فی الحال جب تک کوئی اور اس معاملے کو نہیں چھیڑتا تو جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، لیکن عشاء کو مزید مشکلات میں مت ڈالنا، وہ حویلی والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ جس پر شہریار مسکرایا بولا آپ فکر نہ کریں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اسے جب تک میں زندہ ہوں، اللہ تمہیں ایسے ہی لمبی زندگی دے۔ اتنے میں عشاء چائے لے کر آ گئی۔ سائمہ بیگم نے چائے پیتے ہلکی پھلکی گفتگو کی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور عشاء بھی فوراً سے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے بلینکٹ میں گھسی اور شہریار نے اپنا سر پکڑا۔ منی منی آنکھیں کھولتے یوں ہی رامین کی نظر سامنے کھڑے درم پر پڑی تو وہ ٹھٹکی اور پھر بھرپور توجہ سے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ بلو اینڈ وائٹ پینٹ کوٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا اور وائٹ کلر میں تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اچھا لگتا۔ درم نے کلائی پر کڑی باندھتے اپنے اوپر کسی کی گہری نظر محسوس کی، لیکن خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا کیونکہ جانتا تھا وہ کون ہے جو اتنی محویت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ جو ہی درم نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکا تو رامین نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو محسوس کی۔ آنکھیں کھلی تو وہ اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ رامین کی نظریں اس پر سے ہٹنے کے لیے انکاری تھی، جبکہ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی اس قدر بھی اچھا لگ سکتا ہے۔ وہ کہیں سے بھی ایک بچی کا باپ نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی مغرور شہزادہ اپنے کام میں مصروف، ہر شے سے بے نیاز کسی کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر رہا تھا۔ درم نے پیچھے مڑ کر اپنی کوٹ اٹھایا تو بے اختیار نظریں رامین سے ٹکرائی۔ رامین نے فوراً رخ پھیرا۔ درم مسکرایا اور اپنا کوٹ پہننے لگا کہ رامین بیٹھ سے اٹھتے بولی میں ناشتہ بناتی ہوں، تم آ جاؤ۔ درم جنت کے کارٹ کی طرف بڑھتے بولا نہیں مجھے ضروری کام ہے، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گا، تم سو جاؤ اگر اور سونا چاہتی ہو تو، اور پھر جھک کر جنت کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے رامین مزید کچھ کہتی وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ رامین اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ سارا دن اس کا جنت کے ساتھ کھیلتے گزرا۔ درم واپس آتے چینج کیے بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ جنت اس کے اوپر بیٹھی سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر درم آ کے اوندے منہ پڑا تھا۔ رامین نے کمرے میں آتے شور مچاتی جنت کو دیکھا جو درم کو مارتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کیا آگے بڑھتے جنت کو درم کے اوپر چڑھاتے بولی درم میں نے کھانا لگا دیا، کھا لو۔ درم نے آنکھیں کھول کر اپنی سرخ نگارہ ہوتی آنکھوں سے رامین کو دیکھا اور بولا نہیں ابھی میرا موڈ نہیں، بعد میں کھا لوں گا، اور واپس آنکھیں بند کر گیا۔ رامین نے بیڈ پر لیٹی جنت کو سلانے کی کوشش کی جو کچھ دیر میں سو گئی۔ اس کے بعد اٹھ کر چینج کرنے گئی۔ واپس آتے جنت کو کوٹ میں لٹایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس تمام عرصے میں درم آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ رامین کو پچھلے 2-3 دن سے وہ پریشان تو لگ رہا تھا، لیکن کیا ہوا تھا وہ جاننا چاہتی تھی، مگر درم تو کچھ کہنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں۔ رامین نے لائٹس جلائیں تو درم نے اپنا منہ پر تکیہ رکھا، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ رامین نے بیڈ پر بیٹھتے درم کو پکارا اور بولی اٹھو درم کھانا کھا لو، اور ساتھ ہی اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا۔ درم نے واپس اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے رامین کو دیکھا اور بولا میرا موڈ نہیں ہے، تم رکھ دو میں بعد میں کھا لوں گا۔ صبح تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور پتہ نہیں باہر بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں، اور اب بھی تمہاری بات آ ہی نہیں رہی، چلو اٹھو منہ کھولو۔ نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھاتے رامین نے کہا تو درم نے اٹھ کر بیٹھتے نوالا منہ میں ڈالا کہ رامین بولی کیا بات ہے درم، تم کسی بات کو لے کر پریشان ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، درم نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ رامین بولی ہاں میں جانتی ہوں تم نہیں بتاؤ گے، لیکن خیر تم نے مجھے شادی سے پہلے کہا تھا کہ تم مجھے ایرلینڈ گھماؤ گے، جب سے ہم یہاں آئے ہیں تم صرف مجھے گروسری کرنے ہی لے کر گئے ہو۔ درم نے حیران ہوتے سے دیکھا اور پھر بولا تم میرے ساتھ گھومنا چاہتی ہو؟ جانا چاہتی ہوں؟ ہاں درم میں تھک گئی ہوں، اب ہمیں یہ سب ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن آنے والے کل کو بھی خراب کرنا کوئی عقل مندی نہیں، تو مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا من؟ درم نے آس سے دیکھتے پوچھا تو لمحے میں رامین کی آنکھوں میں نمی جمع ہوئی اور بولی معاف کا تو پتہ نہیں درم، لیکن میں تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں، شاید اسی طرح ہی میں سب کچھ بھول سکوں۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، کہتے درم واپس سر تکیے پر رکھا تھا اور رامین برتن اٹھاتے کمرے سے نکلی۔ رامین کمرے میں واپس آئی تو درم دوبارہ سے ساری لائٹس آف کر چکا تھا۔
اب کی بار آمین کو غصہ چڑھا اور دل ہی دل میں بولی، ویسے جناب کو ہمیشہ مجھ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں اور آج جب میں خود بات کرنا چاہتی ہوں تو کیسے پھیل کر سو گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، دھرم کا خود بھی لیٹتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آیت پڑھ لو، صبح تمہارا پریکٹیکل ہے، کب سے یوں بیٹھے موبائل یوز کر رہی ہو؟ پاس بیٹھے وہاب نے مصروف سے انداز میں آیت سے کہا تو آیت بولی، آتا ہے مجھے سب، اور چھوڑو، تم اسے یہاں دیکھو۔ تم اپنا موبائل اس کے سامنے کرتے بولی، اس میں کیا ہے آیت؟ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے شاید، وہاب اندازہ لگاتے ہوئے بولا تو آیت بولی، اوفو وہاب، یہ وہی لڑکا وقار ہے جسے ملیحہ پسند کرتی تھی اور اس نے نکاح کر لیا، وہ بھی کسی اور سے۔ کون ملیحہ؟ وہاب نے دوبارہ اس تصویر کو دیکھتے پوچھا تو آیت بولی، اپنی ملیحہ، ہمارے کزن اور کون؟ کیا ملیحہ اسے پسند کرتی تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو آیت بولی، بتایا تو تھا، تم ہی کہتے ہو میں خواہ لوگوں پر شک کرتی ہوں۔ ویسے مجھے ملیحہ کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، آیت نے افسوس سے کہا تو وہاب بولا، تمہیں ملیحہ سے ہمدردی کب سے ہونے لگی؟ ارے ہمدردی نہیں ہو رہی، اگر اس کی شادی وقار سے ہو جاتی تو میرے لالا کو اس ملیحہ سے شادی نہیں کرنی پڑتی، اور تمہیں نے دیکھا نا عشا بھابی کتنی پیاری ہیں اور وہ لالا کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہیں۔ آج تمہاری عشا بھابی خون بہا میں آئی ہے، میں تمہیں لگتا ہے اسے کوئی قبول کرے گا؟ اور دوسری بات کہ تمہیں لگتا ہے داجی ملیحہ کی شادی کبھی بھی خاندان سے باہر کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟ لیپ ٹاپ بند کرتے سائے ٹیبل پر رکھتے وہاب نے آیت کو اپنے حصار میں لیا اور بولا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جسے تم بول رہی ہو، اور دوسرا کیا پتہ شہریار لالا بھی ملیحہ سے شادی کرنے کے لیے خواہشمند ہو، مجھے نہیں لگتا، دیکھنا شہریار لالا کو عشا بھابی سے محبت ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ کبھی اس ملیحہ سے شادی نہیں کریں گے، اگر ایسا ہوا تو بہت بڑا طوفان بھی آئے گا۔ وہاب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو آیت بولی، تمہیں لگتا ہے شہریار لالا کو کوئی طوفان روک سکتا ہے؟ وہ خود ایک طوفان ہے، خیر چھوڑو، سب ہمیں کیا؟ وہاب نے کہتے اپنے حصار مزید تنگ کیا تو آیت بولی، ہاں بس تم اپنے مطلب کی بات پر آ جایا کرو، نہیں تو اور کیا، تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر عورتوں کی طرح چغلیاں کروں؟ پورے خاندان کی، کہتے وہاب نے اس کی گردن چومی، جبکہ آیت نے فیصلہ قائم کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے ساتھ چغلیاں کر بھی لوگے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا پروفیسر صاحب، ویری بیڈ آیت، چغلیاں کرنا بہت بری بات ہے، اور ایک اچھا پروفیسر ہونے کے ناطے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم بھی ایسی حرکتیں چھوڑ کر نیک ہو جاؤ۔ مولوی صاحب آپ اٹھے اور کوئی نیک کام کرے، میرے سے تو دور ہو جائیں، آیت نے جل کر کہا تو وہاب کہہ کر کہتے ہنسا اور بولا، بیوی سے پیار کرنا بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے، آئے بڑے نیکی کرنے والے، کہتے آیت نے رخ پھیرا کہ وہاب ہنسا ہوا بولا، جو بیویاں شوہر سے رخ موڑ کر سوتی ہیں ساری رات ان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کی بات سنتے آیت نے غصے سے رخ موڑ تکیہ اٹھا کر وہاب کو مارا تھا، جسے مہارت سے کیچ کرتے وہاب نے اسے واپس اپنے حصار میں لیتے کہا، سو جاؤ آیت، صبح تمہارا پریکٹیکل ہے، ورنہ میری ارادے بالکل بھی نہیں ہیں، تمہارے ارادے نیک ہوتے بھی نہیں ہیں، کہتے آیت نے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رامین کی آنکھ کھلی تو دھرم کو اپنے بے حد قریب سوتا دیکھ کر وہ ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی، کس قدر سکون تھا اس کے چہرے پر، ورنہ جب جاگ رہا ہوتا تو ہر وقت آنکھوں سے پریشانی جھلکتی، بے چین سا رہتا۔ عائشہ سے ہاتھ بڑھا کر آمین نے اس کے ماتھے پر اپنے بکھرے بالوں کا اتنی نرمی سے چوہا کہ اسے خود بھی محسوس نہیں ہوا، وہ اتنے ٹائم بعد قریب سے اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی، کشادہ پیشانی، کھڑی ستون ناک اور ہلکی ہلکی بریڈ اسے بے حد پرکشش بنا رہی تھی۔ رامین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بند کالی گہری آنکھیں اس وقت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں یا جب کھلی ہوتی ہیں تب زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آہستہ سے دھرم کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے وہ مسکراتے ہوئے شرمائی تھی۔ رامین بالکل اسی طرح بیہیو کر رہی تھی جیسے ٹین ایج لڑکیوں کو اپنا کرش نظر آ جائے تو وہ کرتی ہیں۔ اتنے میں جنت نے اپنی کوٹ سے جھانکتے رامین کو دیکھتے چیختے ہوئے خوشی سے ماما ماما پکارا تھا۔ رامین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ کارٹ سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتی رامین کے پاس آنے کے پرتول رہی تھی۔ رامین کے پاس آتے اس کے گلے لگی تو رامین دل کھول کر مسکرائی کہ جنت نے بازو سے دھرم کی طرف اشارہ کرتے کہا، بابا ابھی سو رہے ہیں۔ رامین نے اس کا گال چومتے سے دھرم پر بٹھایا اور بولی، چلو بابا کو جگاؤ، تب تک ماما ناشتہ بناتی ہے، کہتے اٹھ کر وہ کمرے سے نکلی کہ دھرم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو جنت خوشی سے چیخی تھی۔ دھرم نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے دونوں گال چومے اور بولا، لگتا ہے آپ کی ماما کو دوبارہ بابا سے پیار ہو گیا ہے۔ جنت اسے بولتا دیکھ کر جواب دیتے کھلکھلائی تھی کہ دھرم نے اسے اٹھاتے بولا، چلو اب جلدی سے باہر چلتے ہیں ورنہ آپ کی ماما کا موڈ بگڑنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور اسے اٹھا کے باہر آیا تھا۔ رامین کمرے میں آئی
رامین کمرے میں آئی تو اسے یکدم دھرم پر غصہ چڑھا، جو صبح کوئی فائل ڈھونڈتے چیزیں بکھیرے ویسے ہی چلا گیا تھا۔ اب وہ جنت کو کھانا کھلانے کے بعد ان سب چیزوں کو سمیٹنے میں مشغول تھی۔ ساری فائلز اٹھاتے اس نے کبڑ میں رکھنی شروع کی تو دھرم کے کھلے لاکر سے ایک فائل اس کے قدموں میں گری۔ رامین اسے اٹھاتے واپس رکھنے لگی کہ اس کی نظر فائل کے ٹائٹل پر پڑی۔ رامین ڈھٹکی اور اس نے فائل کھولی۔ ایک ایک ورق پلٹنے کے ساتھ رامین کی دھڑکنیں مزید تیز رفتار پکڑ رہی تھیں، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ خود کو سنبھالتے رامین نے وہ فائل لاکر میں رکھی کہ اس کی نظر خون آلودہ سفید شرٹ پر پڑی، جس پر سوکھا ہوا اب کالا مہرون کالا سا لگ رہا تھا۔ اسے ہاتھ میں پکڑتے رامین کے ہاتھ کام گئے۔ ایک کے بعد ایک چیزوں کو دیکھتے رامین کی آنکھیں شدت سے برس رہیں۔ آخر ہر چیز کو بند کرتے وہ کمرے سے نکلتے جنت کے پاس آئی، جو باہر اکیلی تھی اور اب سے شدت سے دھرم کا انتظار تھا۔ بہت سوال تھے جو اس سے پوچھنے تھے۔ آج بے حد سردی تھی، دوپہر کا 1 بج رہا تھا، لیکن باہر دھند ایسی تھی کہ جیسے رات کے 1 بجے ہوتی ہے۔ ہر چیز چھپی ہوئی تھی، اس لیے آج زمینوں پر تو کام کوئی نہ تھا نہیں، اور شہریار شہر گیا نہیں تھا تو واپس حویلی آ گیا۔ بس اپنے کمروں میں تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اتنی سردی میں شاید ہی کوئی باہر نکلتا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر بر پڑا۔ وہ باہر سے اس لیے بھی جلدی آیا تھا کہ چلو اتنی سردی میں آ کر کچھ وقت اپنی بٹر فلائی کے ساتھ سپینڈ کرے، لیکن وہ محترمہ تو غائب تھی۔ عشاء کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا تھا، یا یوں کہہ لو شہریار خانزادہ کو محبت ہو رہی تھی۔ اوہو، تو غائب تھی۔ عشاء کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا ہے، یوں کہہ لیں شہریار خانزادہ کی محبت ہو رہی تھی۔ خود ہی سوچتے وہ مسکراتے ہوئے چینج کرنے گیا۔ کمفرٹیبل کپڑوں میں آ کر لیٹتے اس نے عشاء کو آوازیں دینا شروع کی۔ جب وہ نہیں آئے تو خود اٹھنے لگا کہ سکینہ بی بی کمرے میں آئی اور بولی، کیا بات ہے شہریار، کچھ چاہیے تمہیں؟ جی دادی، عشاء کدھر ہے؟ کر رہی ہوگی کوئی کام، خیریت؟ تمہیں اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے، انہوں نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا تو شہریار بمشکل مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں دادی جی، ایک تو مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے اور دوسرا اسے کہیں کہ باتھ روم دھوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اسے، اور تم بھی اس سے دل ول مت لگانا ورنہ بعد میں تمہیں مشکل ہوگی۔ وہ جاتے جاتے شہریار کو نصیحت کر گئی تھی تو شہریار مسکراتے بولا، ارے نہیں، آپ فکر نہ کریں، بھیجیں ذرا اسے اوپر۔ غصے سے کہتے اس نے جیسے انہیں مطمئن کیا تھا۔ اچھا، تو وہ اچھا کہتے کمرے سے نکلی۔ شہریار نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور واپس لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں عشاء نے کمرے میں آتے شہریار کو سلام کیا تھا اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے شہریار نے مسکراتے ہوئے تھاما اور بولا، کیا کر رہی تھی تم بٹر فلائی؟ اتنی سردی میں تمہارے ہونٹ جام نہیں ہو رہے ہیں؟ کچھ خاص نہیں، بس پرانے برتن نکال کے دھو رہی تھی۔ اتنی سردی میں تمہیں یہی کام ملا تھا کرنے کو، جو پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ شہریار نے اس کے سرخ ہوتے چہرے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ عشاء بولی، وہ مجھے طیبہ چاچی نے کہا تھا اس لیے دھو رہی تھی، اور صبح ہی تو میں نے دیکھا تھا باتھ روم بالکل صاف تھا۔ خیر میں دوبارہ دھو دیتی ہوں، کہتے وہ اٹھنے لگی تو شہریار بولو، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کمرے میں بلانے کے لیے کہا تھا، باتھ روم بالکل صاف ہے۔ اچھا، تو آپ کو اور کوئی کام ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، اس کے چہرے پر نظر جمائی شہریار نے کہا، کتنا شوق ہے نا تمہیں کام کرنے کا۔ اب کی بار شہریار نے اسے گورا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ عشاء نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھا تو شہریار بولا، اب تمہیں بلانے کے لیے بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ نہیں، میں تو بس یہی پوچھ رہی تھی، لیکن اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو میں جا کر باقی کے برتن سیٹ کر دوں، ورنہ طیبہ چاچی بہت غصہ ہوں گی۔ شہریار بولا، بہت ملازم ہے بٹر فلائی، گھر میں کسی اور کو کہہ دیتا ہوں، تم ریسٹ کرو، اتنی سردی میں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ سب بھی تو انسان ہے، عشاء نے معصومیت سے کہا تو شہریار نے اپنا سر پکڑا اور بولا، جی محترمہ، سب ہی انسان ہے، لیکن تمہارے جتنا نازک کوئی نہیں ہے، اس لیے اب میرا دماغ مزید خراب مت کرنا ورنہ رات تک ایک ٹانگ پر کھڑا رکھوں گا۔ کہ عشاء اس کے پاس سے اٹھتے بولی، نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے، میں آتی ہوں، اور کہتے واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کے ہلکے پھلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں، فلاں مجھے تو نیند آ رہی ہے۔
बाहर आई तो शहरयार बोला तुम्हें सुकून नहीं है, इतनी सर्दी में नहाने की क्या ज़रूरत है? आप ही तो कहते हैं आपको गंदे लोग पसंद नहीं, और बर्तन साफ़ करने की वजह से मेरे हाथ ऊपर साबुन के काफ़ी छींटे पड़ गए थे। के अल्फाज पर शहरयार कर मुस्कुराया और बोला मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हें पसंद करूँ? कि ईशा मसरूफ़ से अंदाज में बाल सुखाते बोली नहीं, ये ना हो आप मुझे कमरे से यहीं से ही निकाल दे, मैंने तो बस इसलिए शावर लिया है। इसके सीधे जवाब पर शहरयार इसे देख कर रह गया और बोला फिर तुम कहती हो मैं तुम्हें बेवकूफ़ कह रहा हूँ? ईशा ने रुख मोड़े शहरयार को देखा और बोली अब इसमें बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है? कोई नहीं बटरफ्लाई, कोई भी नहीं, बस हमारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है। शहरयार ने जलकर कहा इन्हें बहुत किस्मत वाले कहाँ गया? मोबाइल उठाया और सोफे की तरफ बढ़े कि शहरयार ने सबकारा और बोला यहाँ आओ बटरफ्लाई। इसके करीब आई तो शहरयार ने इसे बेड पर जगह देते कहा यहाँ मेरे पास बैठो। तो ईशा इसके पास जा बैठ गई। शहरयार ने इसे बेड पर अपने करीब ये ना हो आप मुझे कमरे से ही निकाल दें, मैंने तो बस इसलिए शावर लिया है। इसका सीधे जवाब पर शहरयार इसे देख कर रह गया और बोला फिर तुम कहती हो फिर तुम कहाँ गया? फिर तुम कहती हो मैं तुम्हें बेवकूफ़ ना कहा करूँ? ईशा ने रुख मोड़ शहरयार को देखा और बोली अब इसमें बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है? कोई नहीं बटरफ्लाई, कोई भी नहीं, बस मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब है। शहरयार ने जलकर कहा नहीं आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत तो मेरी ख़राब है। कहते आगे बढ़ते ईशा ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और सोफ़े की तरफ बढ़ी। ईशा ने रुख मोड़ शहरयार को देखा और बोली अब इसमें बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है? कोई नहीं बटरफ्लाई, कोई भी नहीं, बस मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है। शहरयार ने जलकर कहा नहीं आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत तो मेरी ख़राब है। कहते आगे बढ़ते ईशा ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और सोफ़े की तरफ बढ़ी कि शहरयार ने इसे पुकारा और बोला यहाँ आओ बटरफ्लाई। इसके करीब आई तो शहरयार ने इसे बेड पर जगह देते कहा यहाँ मेरे पास बैठो। तो ईशा इसके पास बैठ गई। शहरयार ने इसे बेड पर अपने करीब खींचते हसार में लिया कि ईशा अचानक इब्तदा पर घबरा गई। तो शहरयार बोला अब तुमने मेरे लिए इतनी सर्दी में शावर लिया है तो मेरे पास आना तो बनता है, और तुम्हारी तरफ उदार है। कौन सी किस? वैसे भी मेरी किस आपने मुझे किस किया था? ईशा ने जैसे इसे याद दिलाया बटरफ्लाई से किस थोड़ी ना कहते हैं, वो तो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती करवाई थी, और असल किस तो मैं तुम्हें अब करूँगा। जबकि ईशा ने इसके अल्फाज पर और इल्ज़ाम पर नज़र उठाकर इसे देखा। मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ से ना थोड़ा सा मिस कर दिया है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बट अपने मज़ीद करीब होता देख कर ईशा ने इसके सीने पर दोनों हाथ रखे इसे रोकने की कोशिश की। इसकी नाजुक सी मज़ाहमत को खातर में ना लाते शहरयार नरमी से इसके कप कपाते होंठों पर झुका और बेहद आयशा मोहब्बत से इन नाजुक से होंठों को छूते पीछे हटा। ईशा के गाल लाल गलाब होते चेहरे को देखा जो कि इसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी, जबकि ईशा तो इसके जानलेवा लम्स पर जी जान से लड़ रही थी। इसे कहते हैं किस बटरफ्लाई? शहरयार ने इसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेरते कहा तो वो बोली आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, आपने चीटिंग की है। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा अब यहाँ तो देखो, ये यूं ही छुपते रहना है, और अगर चीटिंग की है तो मैं दोबारा ठीक से किस कर लेता हूँ। ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। शहरयार की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और बोला अभी तो मैं बहुत अच्छा हूँ बटरफ्लाई, लेकिन कब तक इतना अच्छा रहता हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं। खैर छोड़ो ये सब, आओ मूवी देखते हैं। अपना लैपटॉप उठाते शहरयार ने मूवी लगाते लैपटॉप बेड पर रखा। ईशा बोली आपको वहीं नहीं जाना आज? नहीं मैडम, आज मैं सारा दिन घर पर रहूँ। और साथ ही बोला चलो अब सीधे हो। तो ईशा ने रुख मोड़े लैपटॉप की तरफ देखा। ईशा का सर अपने बाजू पर रखे सुकून से दोनों मूवी देख रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तो शहरयार ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने मुलाजमा ईशा को बुलाने आई थी, जिसे ताइबा बेगम बुला रही थी, कि शहरयार के माथे पर बल पड़ा और बोला तैयबा चाची से कहो शहरयार को कुछ काम है, इससे जब फारग होगी तो आ जाएगी। शहरयार वापस ईशा के पास बैठा तो ईशा बोली शहरयार तैयबा चाची बहुत गुस्सा होगी। कि शहरयार बोला कोई गुस्सा नहीं होगा, मैं हूँ ना। और वापस लैपटॉप ऑन करते इसने ईशा को सार मिल गया। वो बोला वैसे मूवी अच्छी है ना बटरफ्लाई? जिसका जवाब एक लम्हे में ईशा ने दिया और बोली बिल्कुल भी नहीं। शहरयार का कहका बेसाख्त था और बोला अब मैं तुम्हारे साथ कोई कार्टून मूवी तो देखने से रहा, तो आप कोई अच्छी सी
मूवी लगा सकते थे। ईशा ने सर उठाकर शहरयार को घूरा था, क्योंकि वो कोई बेहद रोमांटिक फिल्म थी जिसे देखने से ईशा इसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि शहरयार मुस्कुराते हुए भरपूर एंजॉय कर रहा था। धर्म घर आया तो देखा रामीन की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। फिक्रमंदी से इसकी तरफ बढ़ते बोला, मन क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रामीन ने एक नज़र इसे देखा और बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। रामीन के जवाब पर इसे तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन फिर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जन्नत के साथ खेलते हुए बाहर रामीन ने बगौर इन दोनों का जायजा लिया। खाना खाते भी धर्म जन्नत से बातें करता रहा, जिस पर वो आ करते इसे जवाब देती हंसती रही। रामीन कमरे में आई तो जन्नत बैठी अपने खिलौनों से कह रही थी, जबकि धर्म बेड पर बैठा न्यूज़ सुन रहा था। धर्म, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रामीन ने कहा तो धर्म ने एलसीडी म्यूट पर करते इसकी तरफ तो मुतवज्जा हुआ। मुझे जन्नत की माँ के बारे में जानना है, तुम्हारे पास इनकी कोई फ़ोटो है? रामीन ने बगौर इसके तासुरात का जायज़ा लेते कहा, नहीं। स्पार्ट लहजे में एक लफ्ज़ी जवाब देते धर्म ने एलसीडी का वॉल्यूम ऑन किया। रामीन ने इसके हाथ से रिमोट लेते एलसीडी को ऑफ किया और बोली, क्यों, तुम्हारी बीवी थी ना? कोई एक आध फ़ोटो तो होगी, मुझे देखनी है। मेरे पास इसकी कोई फ़ोटो नहीं मन, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कहते धर्म वहाँ से उठ खड़ा हुआ कि रामीन बोली, धर्म, जन्नत किसकी बेटी है? क्या मतलब किसकी बेटी है? मेरी और तुम्हारी बेटी है, और किसकी है? कहते वो कमरे से जान छड़ाते निकला। रामीन भी इसके पीछे आई और एक फाइल टेबल पर धर्म के सामने फेंकी और बोली, अच्छा, अगर जन्नत तुम्हारी बेटी है तो अपने बच्चे को अडॉप्ट कौन करता है? धर्म ने वो फाइल टेबल से उठाते हाथ में पकड़ी और बोला, तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो ज़रूरी नहीं है धर्म, जो मैं पूछ रही हूँ, फ़िलहाल इस बात का जवाब दो, या अब भी तुम्हारे पास मज़ीद कोई बहाना है बनाने के लिए? बोलो, कोई नया झूठ? धर्म ने एक लंबी सांस खारिज करते रामीन को देखा और एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया कि रामीन बोली, वही रुक जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि जन्नत किसकी बेटी है? इस दफ़ा आवाज़ पर आ गई, आंखें शिद्दत से बरस रही थी। जन्नत दराब और अरूज बाबी की बेटी हैं। धर्म के अल्फाज पर बेख्तियार रामीन के एक कदम पीछे को लड़खड़ाए सोफे का सहारा लेते बैठी। एक लम्हे के लिए इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मामा जन्नत नन्हे कदमों से चलते हुए रामीन की तरफ आई और हाथ में डोल पकड़ी थी, जिसके आधे कपड़े उतर चुके थे, और रामीन को देख दे रही थी कि वो इसे ठीक कर दे। रामीन ने नज़र उठाकर इसे देखा कि जन्नत ने रामीन को इस कदर रोता देखकर अपना निचला होंठ बाहर निकाला और अगले ही पल पूरा गला खोले और खुद रोना शुरू कर दिया। धर्म ने आगे बढ़ते जन्नत को उठाया और इसे चुप कराने लगा, जो अब भी एक उंगली मुंह में डाले और एक बाजू से रामीन की तरफ इशारा करते मामा मामा कहते रो रही थी कि धर्म बोला, रामीन चुप कर जाओ, और साथ ही आगे बढ़ते रामीन को भी अपने सीने से लगाते दोबारा बोला, प्लीज़ चुप कर जाओ मन, वरना जन्नत भी यूं ही रोती रहेगी। तो रामीन धर्म से अलग होते बोली, तुम्हें तो मैं बाद में पूछती हूँ, और अपने आंसू साफ करते जन्नत को धर्म से लेते चुप कराने लगी। कुछ नहीं हुआ बेबी, मामा बिल्कुल ठीक है, और रो नहीं, और रो भी नहीं रही, चलो मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, रोना बंद कर दो। जबकि जन्नत हिचकियाँ भरते अब भी होंठ बाहर निकाले रामीन को ही देख रही थी। कुछ देर बाद जब जन्नत चुप होते खेलने में मसरूफ़ हो गई तो रामीन इसे वहीं क्लीन पर बैठाते अपना रुख धर्म की तरफ करते बोली, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? रामीन ने इसे कहा जाने वाली नज़रों से घूरते कहा, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। धर्म ने इसे देखते मजबूत लहजे अपनी गुस्से से आग बगोला होती बीवी को देखते कहा, कब? जब दोनों में से एक मर जाता तब। रामीन ने गुस्से से ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। तो जन्नत ने मुड़कर इन दोनों को देखा तो रामीन बहुत मुश्किल मुस्कुराई तो जन्नत भी खिलखिलाई। रामीन वापस धर्म की तरफ रुक करते बोली, कब बताने वाले थे तुम मुझे? और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी धर्म, इतनी बातें इतनी इशारे मेरे सामने थे और मैं समझी भी नहीं, बस बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया जैसे हमेशा से करती आई हूँ। साथ ही इसने अपना सर दोनों हाथों से थामते गिराया था। धर्म अपनी जगह से उठते रामीन के करीब सोफे पर बैठा और इसका हाथ थामते बोला, मन में तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि रामीन ने गुस्से से अपना हाथ धर्म के हाथ से निकालते कहा, और वो सही वक्त का पाना था। धर्म, बहुत ज़ालिम हो तुम। धर्म, तुमने मेरे साथ साथ खुद को भी तकलीफ़ दी है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे हकीकत बता देते तो तुम्हें क्या लगता है मैं जन्नत को कबूल ना करती? नहीं मन, तुम इसे कबूल कर लेती हो, बल्कि बहुत जल्द कर लेती, लेकिन जो मोहब्बत तुम जन्नत से धर्म की औलाद समझ कर करती हो वो एक पराए शख्स की बेटी से कर सकती? तुम्हें इससे हमदर्दी तो ज़रूर होती, शायद इतनी मोहब्बत ना होती मन। और अगर तुम जन्नत को फ़ौरन कबूल कर लेती तो क्या हवेली में ये ना सोचते कि तुम अपने शौहर की बेवफाई पर इतनी आसानी से इसे माफ़ कर दिया और इसकी बेटी को भी कबूल कर लिया? और अगर जाकर मैं हवेली वालों से ये कह देता कि मैं जन्नत को अडॉप्ट करना चाहता हूँ या वो मेरे दोस्त की बेटी है,
تو تمہیں کیا لگتا ہے اس بات کے لیے کوئی راضی ہوتا؟ کبھی نہیں من، کبھی بھی نہیں، بلکہ سب مجھے سمجھانے بیٹھ جاتے۔ کوئی اپنی اولاد پیدا کرنے کا درس دیتا تو کوئی کسی پرائز بچی کو پالنے پر ہزار نصیحتیں کرتا۔ رامین نے بھیگی سی نظروں سے دھرم کو دیکھا اور بولی، لیکن تم مجھے حقیقت بھی تو بتا سکتے تھے، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا کیا؟ رامین کے شکوے کرنے پر دھرم نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی بھیگی سنہری آنکھوں کو چوما اور بولا، اگر اس پوری دنیا میں کوئی لڑکی جنت کی ماں بن سکتی ہے نا، تو وہ تم ہو من، کیونکہ دھرم مراد خانزادہ کی بیوی بننے کے لیے بہت لڑکیاں ہیں، لیکن جنت کی ماں صرف رامین دھرم خانزادہ بن سکتی ہے۔ اور اگر میں شادی سے انکار کر دیتی تو؟ رامین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو دھرم بولا، خدا کی قسم میں کبھی شادی نہ کرتا۔ کہ رامین نے اس کی آنکھوں میں اس قدر جھلکتی سچائی دیکھ کر بے بسی سے ہنستے کہا، کیا چیز ہو تم دھرم مراد خانزادہ؟ دھرم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے کہا۔ رامین بولی، تم دراب لالا سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ اس کو شکوہ کرنے پر دھرم کھل کر مسکرایا اور بولا، ہاں میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر تم میرا عشق من، میں کبھی بھی تم پر یقین نہ کروں۔ رامین نے روتے ہوئے کہا اور بولی، لیکن پھر بھی تم مجھے سچ بتا سکتے تھے۔ اس کی سوئی جیسے وہیں اٹک گئی تھی۔ اب کی بار دھرم بے بسی سے ہنسا اور بولا، من میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے خفا ہوں۔ تم جانتی ہو من، وہ بہت مشکل حالات تھے میرے لیے۔ دھرم جیسے کہیں کھوئے ہوئے بولا۔ تو رامین نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار کو واضح محسوس کیا۔ 2 دن دراب ہاسپٹل میں رہا تھا اور عروج بھابھی تو جنت کو دنیا میں لاتے ہی دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ہوا کیا تھا دھرم؟ تب رامین نے افسوس سے پوچھا۔ ہماری ایک بزنس پارٹی تھی، دراب اور عروج وہیں سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر دونوں اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ عروج بھابھی کے 2 گولیاں لگی تھی بازو پر، لیکن دراب بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں ڈائریکٹ ہاسپٹل گیا، میرے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ عروج بھابھی کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ صرف بچے کو بچا پائے ہیں، اور جنت کی برتھ بھی 8 منتھ میں ہو گئی تھی، اس لیے اسے انکیوبیٹر میں مشینوں کے زیر اثر رکھا گا۔ اور جب میں دراب سے ملا، اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا عروج کیسی ہے، کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسے یہی تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دراب نے مجھ پوچھا کہ اس کا بچہ کیسا ہے؟ تب میں نے اسے بتایا وہ بالکل ٹھیک زندہ سلامت ہے۔ دراب نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے بیچ پوچھا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا؟ میں نے بتایا کہ بیٹی ہے۔ دراب نے اسے اپنی بکھرتی سانسوں کے درمیان مجھ سے وعدہ لیا تھا، اگر اس کی بیٹی ہے تو میں اسے کبھی شاہ حویلی والوں کے حوالے نہ کروں، اسے اپنے بچوں کے ساتھ بڑا کروں، یا بے شک اسے کسی ہاسٹل میں بھیج دوں۔ میں نے بہت کہا اس سے کہ اسے ٹھیک ہونا ہے، اسے اپنی بیٹی کے لیے جینا پڑے گا، لیکن وہ محسوس کر چکا تھا کہ عروج بھابھی دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر عروج چلی گئی تو اسے بھی جانا پڑے گا، اور میں اس کی بیٹی کا خیال رکھوں، اس کی بہترین پرورش کروں، اور آخر کو مجھے اور اپنی 3 دن کی بیٹی کو چھوڑ کر تو ان سے چلا گیا۔ رامین نے مڑ کر دھرم کی نم آنکھوں کو اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھا، جو اپنے اوپر بمشکل ضبط کرتے بولا، ایک ماں با جنت کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دے دیا۔ اس 1 ماہ میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا جنت کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی۔ عروج بھابھی کا صرف ایک ہی بھائی تھا جس نے اپنی بانجی کی ذمہ داری لینے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ تو میں نے دراب کی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ مجھے پتہ چلا اس کی شادی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ایک حل میرے دماغ میں آیا وہ یہی تھا کہ اب سے جنت میری بیٹی ہے، دراب عالم کی نہیں۔ شکر ہے میں نے جنت کو شاہ حویلی والوں کے حوالے نہیں کیا، ورنہ جو عائشہ کے ساتھ ہوا وہی جنت کے ساتھ ہوتا۔ رامین نے نظر اٹھا کر دھرم کو دیکھا اور بولی، عائشہ شہریار کی بیوی؟ ہاں، عائشہ دراب کی چھوٹی بہن ہے، جسے وہ بہت جلد انگلینڈ اپنے پاس بلانے والا تھا۔ وہ صرف اس کی FSc کمپلیٹ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ میں نے عائشہ کو بلانے کی کوشش کی، مگر اس کے نکاح کی خبر کے بعد ہر امید ختم ہو گئی۔ اگر میں جنت کو صفی عائشہ کی حویلی والوں کے حوالے کر دیتا تو عائشہ کی طرح ہی وہ اسے بھی کسی بدلے کے عوض دے دیتے، اور میں اپنی جان سے پیارے دوست کی آخری نشانی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور لڑکیوں کے لیے تو اور بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس وقت مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہی کیا۔ دراب عائشہ ولید شاہ کی بیٹی نہیں ہے؟ رامین نے کچھ حیران ہوتے کہا۔ تو دھرم بولا، نہیں، وہ ولید شاہ کی بانجی ہے،
اور میں یہ بات شہریار کو بتا کر آیا تھا۔ یہ تو بہت غلط ہوا درام درم درام اللہ جانے اب درام ہے کیا درم ہے، میں تو درم ہی بولتی ہوں، درم درم۔ عشا کے ساتھ رامین نے افسوس سے کہا، ہاں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے شہریار ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ عشا کھل گیا، درام درم وہ خون بہا میں آئی لڑکی ہے اور مجھے نہیں لگتا اسے قبول کرے گا حویلی میں، اور شہریار کی شادی تو ویسے بھی ملیحہ سے ہونی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہریار عشا کو پسند کرنے لگا ہے۔ درم نے جیسے اندازہ لگایا تھا، لیکن اگر شہریار اسے قبول نہیں کیا تو ہم عشا کو انگلینڈ لے آئیں گے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے اور پھر اس کی شادی کسی قابل انسان سے کر دے، کیونکہ میں اسے وہاں مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن درم یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، رامین نے کہا تو درم بولا، ہاں میں جانتا ہوں من، لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ بت کر ہی رہے تھے کہ جنت ان کے قریب آئی اور رامین کی گود میں چڑھنے لگی تو رامین بولی، درم یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اسے کسی کو نہیں دیں گے، عشا کو بھی نہیں کہتے۔ اس نے جنت کا گال چوما، ویسے عشا جانتی ہے جنت کے بارے میں؟ تو درم نے نفی میں ذرا لایا اور بولا، نہیں جنت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے چھوٹی ماں کے اور اب تمہارے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاب کو مجھ پر ضرور شک ہے۔ کیا مورے جانتی تھی اس بارے میں؟ اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں ٹھیک ہی کہتی ہوں، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری ماں ہے۔ تو درم مسکرایا بولا، من انہیں تمہاری فکر تھی اس لیے میں نے انہیں سچ بتایا تھا۔ ہاں ہاں بس تم دونوں کو میری فکر ہے، رامین نے منہ بناتے کہا اور جنت کو چپ کرانے لگی جو خواہ اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ میں اسے سلا دوں، جنت کو نیند آ رہی ہے، کہتے وہ اٹھی تو درم بھی اس کے ساتھ اٹھ کر اندر آیا۔ جنت کو سلانے کے بعد رامین نے درم سے پوچھا، چائے پیو گے؟ درم اگر تم پلا دو تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ چائے پیتے وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے کہ رامین بولی، درم جنت کی آنکھیں کس پر گئی ہیں؟ تم پر، درم نے مسکرا کر کہا۔ رامین بولی، نہیں اس کے پیرنٹس میں سے کس پر گئی ہیں؟ تو درم نے موبائل سے پکچر نکال کر رامین کی طرف بڑھائی جس میں درم اور عروج دونوں مسکرا رہے تھے، مگر دراب کی آنکھوں کا رنگ گرے اور عروج کی آنکھوں کا رنگ بلیک تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے درم؟ رامین نے کچھ حیران ہوتے کہا تو درم بولا، کیوں نہیں ہو سکتا، اسے تمہاری بیٹی ہونے کی پہچان ملنی تھی شاید اسی لیے۔ درم وہ ہماری ہی بیٹی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ ہاں بالکل، درم بھی مسکرایا۔ رامین نے کمرے میں آتے دروازہ لاک کیا تو درم بولا، من کیا کر رہی ہو، دروازہ کھولو، میں اندر کیسے آؤں گا؟ تم اندر نہیں آ سکتے، تم سے ناراض ہوں۔ درم، من یہ کیا بات ہوئی، اب کس بات کی ناراضگی ہے؟ تم نے مجھ سے سچ پایا، اسی بات کی ناراضگی؟ رامین نے آہستہ آواز میں ہنستے ہوئے کہا، تم اندر نہیں آ سکتے؟ من میری جان پلیز دروازہ کھول دو نا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ درم، بیوی سے سچ چھپانا بھی اچھی بات نہیں ہے، رامین نے دروازے کے ساتھ لگتے کہا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، من دروازہ کھول دو، درم نے التجا کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو رامین بولی، بالکل بھی نہیں، آج تم دوسرے روم میں سو گے، اور اب اگر جنت اٹھ گئی نا تو میں جنت کو بھی نہیں تمہیں پکڑا جاؤں گی، پھر سنبھالنا پوری رات اسے۔ کہ درم نے ہار مانتے دوسرے کمرے کا رخ کیا تھا اور آمین نے وضو کر کے جائے نماز بچایا۔ اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا، اسے معافی مانگنی تھی، آنے والی زندگی کے لیے خوشیاں مانگنی تھی، شوہر کی نافرمانی پر رب سے معافی تلافی کرنی تھی، بہت باتیں تھیں جو آج اسے اپنے رب سے کرنی تھی، جنت سے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح محبت کرنے کا وعدہ کرنا تھا، اور بھی بہت کچھ تھا۔ اس لیے سجدے میں سر رکھے وہ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ رہی تھی اور رب سے مدد کی طلبگار تھی، وہ ہمیشہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ سر انسپکٹر ولید پوری طرح سے چکرا چکا ہے، مسکرا کر کہتے اس نے اپنے باس ایم کو یہ خبر سنائی تھی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا یہ کل کا آیا انسپکٹر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خیر نظر رکھو اس پہ، دیکھو کیا کرتا ہے آگے۔ سب سے بڑی غلطی انسان تب کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے اس کا دشمن اس سے کمزور ہے، اور اس وقت ہم کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر کہتے ہو وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے اس کے ساتھی نے اگلے معاملات طے کرتے اپنے خفیہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ تقریباً 3 دن بعد آج شہر سے لوٹا تھا، رات کے 8 بج رہے تھے، مگر شدید دھند اور سردی کی وجہ سے سب اپنے کمروں میں تھے۔ ملازمہ نے شہریار کو کھانے کا پوچھا تو وہ بولا، میرا کھانا اوپر کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں آیا تو کمرہ بالکل خالی تھا، لائٹس آف تھی۔ لائٹ آن کرتے اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی، اسے غیر معمولی اپنا کمرہ خالی خالی سا لگا۔ یہ بٹر فلائی اس وقت کہاں گئی؟ کہ ملازمہ نے آتے کھانا بیڈ پر رکھا۔ شہریار نے فریش ہو کر نکلتے ملازمہ سے پوچھا کہ عشا کہاں ہے، کیونکہ عشا کے کپڑے وارڈروب میں موجود نہیں تھے۔ وہ سائیں عشا کو ملازموں والے گھر میں شفٹ کر دیا ہے
اور یہ سب کس کی اجازت سے ہوا ہے؟ شہریار نے غصے سے پوچھا تو ملازمہ بولی جی سکینہ بی بی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے ملازموں کو جانے کا کہا۔ اسے اپنے گھر والوں پر اس وقت شدید غصہ آیا، لیکن پھر اپنی شرٹ پہنتے گرم چادر لے کر وہ ملازموں کے لیے بڑے سربن کوارٹر میں آیا۔ یہ سب طیبہ بیگم نے ملیحہ کے کہنے پر کیا تھا۔ انہوں نے سکینہ بی بی سے کہا کہ شہریار کا رجحان وہ عائشہ کی طرف بڑھتا محسوس کر رہی ہے، جس پر سکینہ بی بی نے عائشہ کو سروٹ کوارٹر میں شفٹ کروا دیا۔ اور اب جب شہریار کو پتہ چلا تو اسے ایک دم سب پر غصہ چڑھا کہ اس کی بیوی کو اس سے پوچھے بنا وہ کیسے کہیں اور بھیج سکتے ہیں۔ سرون کوارٹر میں بھی ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ شہریار نے دروازوں پر لکھا ملازموں کا نام پڑھا تو ایک دروازے پر عائشہ کا نام پڑھتے ایک دفعہ پھر شدید غصہ آیا اور اس نے دروازہ نوکا۔ عائشہ نے دروازے کے اندر سے پوچھا کون ہے؟ شہریار بولا بٹر فلائی دروازہ کھولو میں ہوں۔ شہریار کی آواز سن کے عائشہ کو کسی اپنے کے ہونے کا احساس ہوا۔ آنکھوں میں ایک دم پانی جمع ہوا۔ جٹ سے دروازہ کھولتے ایک نظر شہریار کو دیکھتے اس کے سینے سے لگی۔ شہریار کو غصہ لمحوں میں غائب ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا بٹر فلائی مجھے اندر آنے دو گی؟ یوں ہی باہر کھڑا رکھو گی؟ دروازے پر اندر آنے دو بٹر فلائی۔ پھر جی بھر کے پیار کرنا شرارت سے کہتے وہ ہنسا تھا۔ عائشہ ایک دم پیچھے ہوئی تو شہریار نے مڑ کر دروازہ بند کیا۔ شہریار نے اپنے بازو کھولتے عائشہ کو اشارہ کیا اور بولا ہاں جی اب تم جی بھر کے مجھے حق کر سکتی ہو اور کس بھی بٹر فلائی مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ جبکہ عائشہ آنسو صاف کرتے مڑتے ہوئے بولی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے بٹر فلائی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہ عائشہ نے نم آنکھوں سے واپس شہریار کو دیکھتے کہا مجھے آپ کے گھر والوں نے یہاں بھیجا ہے تو تمہیں مجھے کال کر کے بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ موبائل میں نے تمہیں صرف ڈرامے دیکھنے کے لیے تو نہیں لے کر دیا، یہاں نیٹ نہیں آتا اور میں موبائل میں بیلنس بھی نہیں تھا، آپ کو مجھے کال کرنی چاہیے تھی۔ ساتھ ہی ایک شکوہ آیا تھا جس پر شہریار مسکرایا۔ اچھا مجھے کیا خواب آنا تھا کہ تم یہاں پہنچ جاؤ گی؟ شہریار نے آگے بڑھتے اس کی چادر اتارتے کہا تھا۔ ہاں تو آپ کو مجھے دن میں ایک کال تو کرنی چاہیے نا۔ گرے آنکھوں میں آنسو بھرتے ایک شکوہ اور آیا تھا کہ شہریار اسے اپنے ساتھ لگاتے بولا اچھا آئی ایم سوری، دوبارہ میں تمہیں روز کال کیا کروں گا۔ اور ساتھ ہی اس کا سر چوما۔ شہریار ایک نظر اس کمرے میں ڈالی جس میں ایک سنگل بیڈ، ایک رضائی، سائڈ ٹیبل اور ایک چھوٹی سی الماری اور شیشہ تھا، جس کے الماری کے نیچے سے غیر محسوس انداز میں شور ہوتا محسوس ہوا تو بولا بٹر فلائی وہاں کیا ہے؟ جبکہ عائشہ نے روتے ہوئے بتایا وہاں چوہے ہیں۔ اس کی بات پر اور آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتے شہریار لب دباتے مسکرایا۔ لازماً اس کی نازک مزاج بیوی چوہوں سے بے حد خوف زدہ رہی ہوگی۔ اور پھر بولا تمہیں بخار ہے عائشہ؟ اتنی گرم کیوں ہوا؟ ہاں شاید تھوڑا سا، عائشہ نے اسے دیکھتے کہا۔ اچھا تم نے میڈیسن لی؟ اور ساتھ ہی اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے قریب بیٹھا۔ جی لی تھی۔ یہاں کوئی ہیٹر وغیرہ نہیں ہے؟ شہریار نے اسے دیکھتے پوچھا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ غصہ ایک دفعہ پھر غالب آنے لگا تھا کہ عائشہ واپس رضائی میں گھسی تو شہریار اسے سکون سے لیٹا دیکھ کر بولا بٹر فلائی تھوڑی جگہ مجھے بھی دے دو، اتنی سی تم ہو اور پورے بیڈ پر قبضہ کیے لیٹی ہو۔ عائشہ فوراً بیڈ پر بیٹھتے بولی آپ یہاں سوئیں گے؟ نہیں تو اور کہاں سوؤں گا؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو عائشہ فوراً بولی لیکن یہ گندا ہے شہریار، آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ کیا گندا ہے اس میں؟ تم بھی تو یہیں سو رہی ہو۔ شہریار لیٹتے تکیے سر کے نیچے رکھتے بولا نہیں، اس روم سے عجیب سی اسمیل آتی ہے، آپ کیسے سوئیں گے؟ یہاں تو ہیٹر بھی نہیں ہے۔ واؤ بٹر فلائی نازک مزاج تو تم ہو، میں نہیں۔ اور دوسری بات بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے کمرے میں رہے، لیکن اگر بیوی تھوڑی سی بے وقوف ہو تو شوہر کو خود ہی بیوی کے قریب آنا پڑتا ہے۔ کہ عائشہ مسکرائی تھی۔ شہریار بولا کیا بات ہے بٹر فلائی اس بار بے وقوف کہنے پر غصہ نہیں ہو گئی؟ نہیں۔ عائشہ نفی میں سر ہلاتے دوبارہ مسکرائی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی۔ سردی کی وجہ سے سرخ ہوتے گال اور ناک روئی روئی آنکھیں شہریار کو اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہی تھیں، خاص کر کچھ بکھرے سے بالوں میں۔ جبکہ عائشہ تو سوچ کر رہ گئی کہ جو انسان اس قدر صفائی پسند ہے وہ چھوٹے سے کمرے میں اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہے۔ شہریار نے اسے خود کو اس قدر محبت سے دیکھتا پا کر کہا یوں مت دیکھو بٹر فلائی ورنہ تمہیں پیار ہو جائے گا۔ عائشہ نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کی احتیاط پر شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کا بازو کھینچتے شہریار نے اسے اپنے اوپر گرایا۔ شہریار آپ، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ شہریار نے اس کی گردن پر پوری آب و تاب سے چمکتے اس دل کو دیکھا اور عائشہ کو مزید اپنے اوپر جھکاتے اس دل کو ہونٹوں سے چھوا۔ عائشہ نے مزاحمت کی تو شہریار نے گھما کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھکا۔ عائشہ نے دونوں ہاتھ شہریار کے سینے پر رکھتے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا، جس قلم سے جا بجا اپنی گردن پر بکھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار پلیز نہیں۔ شہریار نظر اٹھا کر اس کی بکھرتی سانسوں کو دیکھتے کہا کیا ہوا بٹر فلائی؟ اب عادت ڈالو مجھے برداشت کرنے کی۔ جبکہ عائشہ خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ اس کے قدر جان لیوا لمس کو برداشت کرنے کے بعد اب
کہاں ہمت تھی اس میں بات کرنے کی کہ شہریار اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے سے مزید اپنے قریب کھینچتے کان میں سرگوشی کرتے بولا، بہادر ہو جاؤ اب عیشا، شہریار خانزادہ کے ساتھ اب اس خاندان کا مقابلہ کرنا ہے، ساری عمر مجھے جیلنا ہے، سمجھی؟ اور ساتھ عیشا کی گال پر لب رکھے کہ عیشا کسمساتے ہوئے بولی، شہریار آپ کی داڑھی چبھتی ہے۔ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اس نے جان بوجھ کر عیشا کی گال پر اپنی داڑھی کو مس کیا کہ عیشا چیختے ہوئے پلٹی تھی اور شہریار کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جو کبھی ایک تو کبھی دوسری گال پر اسے داڑھی سے بو رہا تھا۔ عیشا کے کلکلانے کے ساتھ چلانے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ عیشا نے شہریار کے بازو پر 2-3 تھپڑ مارے اور ساتھ ایک ہاتھ سے اپنی گال چلا رہی تھی جنہیں وہ کچھ پلوں میں سرخ کر چکا تھا، اور شہریار اب محفوظ سا مسکراتے اسے مار کھا رہا تھا کہ عیشا نے شور کی آواز پر مڑ کر ہماری کی طرف دیکھا اور پھر بولے، شہریار آپ ان چوہوں کو مار دیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز۔ عیشا میں اب رات کے اس وقت چوہے ماروں؟ شہریار نے حیران ہوتے سے پوچھا تو عیشا بولی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز پلیز مار دیں یار، میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں پھر بھی ڈر لگ رہا ہے؟ شہریار نے کہا کہ عیشا بولی، نہیں، جب آپ نہیں ہوں گے تب ڈر لگے گا، اور آپ کو پتہ ہے کوئی میری بات نہیں مانتا سوائے آپ کے۔ میں نے باقی سب ملازمین سے کہا تھا کہ ان چوہوں کو یہاں سے بھگا دے، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نمی جمع ہوئی تھی۔ ان سب کی تو میں صبح کلاس لیتا ہوں، اور رہنے دو ان چوہوں کو، یہاں کیوں اتنی سردی میں ان بیچاروں کو بے گھر کرنا ہے؟ اور ویسے بھی کل صبح ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ کی دادی نے مجھ سے کہا تھا میں واپس اس کمرے میں نہیں آؤں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا؟ اور کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ شہریار نے اطمینان سے کہا، تو مطلب صبح آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ عیشا نے خوشی سے چہکتے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل لے جاؤں گا، پتہ ہے یہاں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ روم، اور سب سے خراب بات پتہ کیا ہے؟ یہاں صرف 2 ہی واش روم ہیں، میں اٹھ کر باہر جانا پڑتا ہے اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ روم کے ساتھ اٹیچ بات نہیں ہے؟ شہریار نے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں، اس لیے تو میں سائمہ اماں کے روم میں نہائی تھی، یہاں نہانا مناسب نہیں لگتا۔ اب کی بار شہریار کو صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا، وہ کیسے اس کی بیوی کو یہاں اتنے غیر مردوں کے بیچ بھیج سکتے تھے؟ بے شک وہاں عورتیں بھی تھیں، لیکن وہ جگہ شہریار خانزادہ کی بیوی کے لیے تو نہیں تھی۔ وہ دراب عالم کی بہن تھی، بے شک وہ بے حد نازوں سے پالی گئی ہوگی، اور اس طرح کے حالات میں رہنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اور اب وہ شہریار کے سینے سے سر رکھے ایک کے بعد ایک واقعہ اسے سنا رہی تھی جو پچھلے 3-4 دنوں میں اس کے ساتھ پیش آیا تھا، جس پر کئی دفعہ شہریار کو غصہ آتا تو کئی بار وہ اس کی نازک مزاجی پر لب دبائے مسکراتا۔ جو کوئی بھی تم سے وفا ناول پڑھ رہا ہے، میری ویڈیو کو لائک کرے اور فالو کرے تاکہ آپ مزید ایپیسوڈ دیکھ سکیں۔ رامین ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جنت سے باتیں کر رہی تھی، جو ٹیبل پہ بیٹھے کھلکھلاتے ہوئے رامین کو جواب دینے کی ہمیشہ بھرپور کوشش کرتی۔ دھرم فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو آج موڈ بے حد خوشگوار تھا، دل سے ہر بوجھ ہٹ گیا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہے، یوں ہی اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھتے مسکراتا رہا۔ آج رامین کے چہرے کی چمک ہی اور تھی، ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ دبے پاؤں چلتے وہ ان کے قریب گیا، جبکہ رامین ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے دھرم کو نہیں دیکھا، جبکہ جنت نے ہاتھ پاؤں مارتے خوشی سے بابا بابا چلانا شروع کر دیا۔ دھرم نے منہ پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر خیر، جنت کو کیا پرواہ، وہ تو اپنی ہی دھن میں بابا بابا کی رٹ لگائے اپنی 4 دانتوں کی نمائش کرتے ہنسنے میں مصروف تھی کہ رامین جنت کو دیکھتے بولی، بس تھوڑی دیر میں بابا کو جگائیں گے، ایک بار ناشتہ بن جائے۔ ویسے بھی بابا اٹھتے کہاں ہیں جب تک انہیں ان کی پرنسس جنت نہ اٹھائے۔ جنت تو اب منہ میں انگلی ڈالی ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے رامین کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بابا اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور رامین سمجھی کہ وہ اسے اٹھانے کا اشارہ کر رہی ہے تو بولی، بیبی بس ماما ابھی ناشتہ بنا لے، پھر آپ کو اٹھائے گی نا؟ کہ اچانک دھرم نے پیچھے سے رامین کو ہسار میں لیتے گڈ مارننگ مائی لو کہا۔ دھرم رامین ہلکا سا چیختے ڈر گئی تھی تو دھرم مسکرایا اور جنت بھی تالیاں بجاتے کھلکھلائی تھی۔ رامین کو یکدم شرم نے گھیرا تو بولی، پیچھے ہو دھرم، کیا کر رہے ہو؟ جنت دیکھ رہی ہے۔ ہاں تو دیکھو، اپنے ماما بابا کو ایک ساتھ دیکھ کے کتنا خوش ہو رہی ہے۔ دھرم نے سکون سے اس کے کندھے پر تھوڑی رکائے کہ رامین بولی، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ دھرم، ورنہ ناشتہ جل جائے گا اور پھر تمہیں جلا ہوا ناشتہ ہی ملے گا، میں دوبارہ نہیں بناؤں گی۔ میرے ناشتے کی تمہیں بہت فکر ہے، اور جو میرا دل جلا رہی ہو اس کا کیا؟ اب یہ دوریاں بے معنی ہیں من۔ دھرم نے کچھ خفگی سے کہا، میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے، تو اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، پیچھے ہٹو۔ رامین نے اسے کوہنی مارتے کہا، جی نہیں بیگم صاحبہ، اب آپ نہیں، میں ناراض ہوں۔ کل رات مجھے کس خوشی میں کمرے سے نکالا تھا، اور آپ کو مجھے منانا چاہیے، کہتے دھرم نے نرمی سے اس کی گردن کو چوما اور پیچھے ہوتا جنت کے پاس آیا
जो अपने 4 दांतों से बामुश्किल एप्पल चबाते अब धर्म को अपने हाथ में पकड़ा एप्पल पेश कर रही थी, लेकिन धर्म ने इसे उठाते इसके दोनों गाल चूमे थे कि धर्म की ब्रेड की जुबान से जन्नत चीखी थी और पाँव चिल्लाते वापस टेबल पर बैठने की कोशिश करने लगी। रामीन ने धर्म के सामने नाश्ता रखा तो धर्म बोला, पहले तो इस तरह नहीं करती थी, मेरे उठने पर अब क्यों चीखती है? क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है धर्म, और बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तुम खेलते हुए इसको उठाओगे, इसको ज़बरदस्ती चूमोगे तो वह ऐसे ही करेगी ना। ऊपर से तुम्हारी ब्रेड इसे चुभती है, तो अब क्या मैं क्लीन शेव करवा लूँ? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रामीन ने एक लम्हे में जवाब दिया था। धर्म गहरा मुस्कुराया। रामीन को शुरू से इसकी ब्रेड बहुत पसंद थी। इससे पहले कुछ कहता कि इसका मोबाइल बज उठा और वो वहाँ से उठता कमरे में आया और तैयार होने लगा। रामीन भी कमरे में आई और जन्नत को चेंज कराने लगी। धर्म रेडी होकर निकला तो सामने जन्नत को बेड से उठाया और इसे उछाला। वो किलकिलाई कि धर्म ने ज़ोर से इसका गाल चूमा तो जन्नत ने अपना निचला होंठ बाहर निकाला। रामीन आगे बढ़ते हुए बोली, धर्म तुम्हारा बस नहीं जलता, वरना तुम खा जाओ इसे। यूँ आयशा से प्यार क्या करो, इसे जैसे जब बहुत छोटी थी तब करते थे। साथ ही इसने जन्नत के गाल को मोहब्बत से छुआ और इसे धर्म की गोद से लिया तो धर्म ने भी वही लब रखे जहाँ से रामीन ने छुआ था। बेख्तियार रामीन के गाल सुर्ख हुए कि धर्म बोला, हो सकता है आज मुझे आने में लेट हो जाए, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, शायद खाना भी बाहर खा कर आऊँ, तुम दोनों सो जाना। दोनों के सर पर बोसा देते वो बाहर निकला तो रामीन मुस्कुराते हुए जन्नत से बोली, बाबा ने तो खुद ही मामा का काम आसान कर दिया, अब वो लेट आएंगे और आज हम बाबा को सरप्राइज़ देंगे। आज मामा बाबा के निकाह की 6th एनिवर्सरी है। आज पता नहीं आपके बाबा कहाँ रह गए। बेबी वैसे तो रोज़ टाइम पे आ जाते हैं, बस आज ही इन्हें लेट होना था। वो जन्नत के पास बैठी से बातें कर रही थी, जो अभी तक जागते फूलों से खेलने में मसरूफ़ बार बार आमीन को देखकर मुस्कुरा रही थी। कब से हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी धड़कनें मज़ीद तेज़ हुई कि जन्नत का नरमी से गाल चूमते रामीन उठी और बोली, चलो मेरे बेबी अब आप खेलो और डरना नहीं, मामा यहीं है। और रूम की लाइट्स ऑफ करने लगी। रामीन ने कमरे की लाइट्स ऑफ की तो कमरे में छोटी छोटी लाइट्स पूरी आबोताब से चमकने लगी और वो भाग के चेंजिंग रूम में बंद हुई। अपनी 6th एनिवर्सरी पर रामीन ने कमरे को डेकोरेट किया जितना वो कर सकती थी। थोड़े से गुलाबों और छोटी छोटी कैंडल लाइट से बहुत लड़ाई झगड़े रह चुके थे इन दोनों के दरमियान, लेकिन अब सब ठीक होना था और वो धर्म को सरप्राइज़ देना चाहती थी। और अब यूं ही वो आया था तो वहाँ से गायब हो गए। धर्म ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जन्नत ने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखते आह करते बात करने की कोशिश की। खूबसूरत सी खुशबू ने धर्म के गिर्द हसार बांधा। दरवाजे के साथ स्विच बोर्ड पर हाथ मारते इसने कमरा रोशन किया। लम्हे भर के लिए वो हैरान रह गया। कमरे में छोटी छोटी लाइट्स लगी, सामने टेबल पर एक छोटा सा केक पड़ा और जगह जगह फूल बिखरे हुए थे। चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई और बेड पर बैठी अपनी नन्ही सी जान को खेलते देखा तो इसकी तरफ बढ़ा। आयशा से इसे गोद में उठा के इसके दोनों गाल नरमी से चूमे, जिस पर जन्नत ने खुशी से अपने हाथ में पकड़े फूल धर्म को दिखाए और साथ इस पर बिखेरे। धर्म जन्नत से बातें करते बोला, मामा कहाँ है आपकी? अब क्या बाबा से छुपे ही रहना है उन्होंने? और साथ ही रामीन को आवाज़ लगाते बोला, मन बाहर आ जाओ मेरी जान। मन सुनते जन्नत से बाजू इशारा करते धर्म को बताया कि वो चेंजिंग रूम में है। मन जन्नत ने भी रामीन को आवाज़ लगाई, मन आ जाओ ना बाहर प्लीज़। आपकी अब की बार धर्म ने इल्तजा की थी कि अपनी बेतरतीब होती धड़कनें संभालते। रामीन ने चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोला और एक लंबी सांस लेते बाहर निकली। धर्म बिना पलक चपकाए रामीन को ही देखता रहा, जबकि जन्नत इसके बाहर निकलने पर खिलखिलाई थी। एक नज़र धर्म को देखने के बाद रामीन नज़रें झुका गई। धर्म की नज़रों की तपश ने ही इसे बेहाल किया था। ग्रे वाइट फ्रॉक में मलबूस हल्का सा मेकअप किया, बालों को खुला छोड़े वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी। चंद कदम रामीन ने धर्म की तरफ लिए और चंद धर्म ने रामीन की तरफ। माशाल्लाह, धर्म के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पहले लफ्ज़ ने रामीन के चेहरे को मज़ीद सुर्ख किया था कि रामीन ने नज़र उठाकर धर्म को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। ये दिन वो दोनों कभी नहीं भूलते थे। धर्म इसे सरप्राइज़ देना चाहता था और अब वो खुद सरप्राइज़ हो गया था। धर्म जो ही रामीन की तरफ झुका तो जन्नत ने रामीन के गाल को किस करने के अंदाज में छुआ। जब से रामीन तैयार हुई थी जन्नत ये अमल 5 से 7 दफ़ा कर दोहरा चुकी थी, क्योंकि आज इसे अपनी मामा बहुत प्यारी लग रही थी। रामीन दिल खोल कर मुस्कुराए कि धर्म जन्नत को पीछे करते बोला, प्रिंसेस बाबा को भी मौका दो। धर्म रामीन ने ब्लश करते पुकारते से घूरा और जन्नत को इसे लिया, जो रामीन के पास आने के लिए दोनों हाथों इसकी तरफ उठाए मचल रही थी। रामीन ने इसे धर्म से पकड़ा तो धर्म ने मुस्कुराते हुए जन्नत का नन्हा सा हाथ चूमते कहा, प्रिंसेस ये मामा बाबा का टाइम है, आपको सोना चाहिए अब। और फिर रामीन के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते बोला, मन
اب اسے جلدی سے سلا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ دھرم کی اس قدر جلد بازی دیکھ کر آمین مزید شرمائی اور خاموشی سے جنت کو بیڈ پر لٹاتی اسے سلانے کی کوشش کرنے لگی، جس کا آج سونے کا کوئی خاص موڈ نہیں بن رہا تھا۔ دھرم باہر آیا تو اب بھی جنت کو جاگتا دیکھ کر منہ بنایا، جبکہ رامین نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور جنت کو سلاتے ہوئے بولی، سو جاؤ نا بچہ، ویسے بھی آپ کے بابا بہت بے صبرے ہو رہے ہیں۔ جبکہ بیڈ پر بیٹھے دھرم بولا، نہیں، مجھے بتاؤ من، اب کیا چاہتی ہو اور کتنا صبر کروں میں؟ اوپر سے یہ محترمہ روز سو جاتی جب میں جاگا بھی رہا ہوتا ہوں، اور آج جب میں سونے کا کہہ رہا ہوں تو جاگ رہی ہے۔ کہ رامین بولی، بچے اپنی مرضی کرتے ہیں دھرم، تم چاہے جو مرضی کہتے رہو۔ مگر دھرم سن کہہ رہا تھا، وہ تو رامین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ رامین بولی، دھرم مجھے گھورنا بند کر دو نا، ورنہ کچھ نہیں، آج تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا میں۔ دھرم اطمینان سے کہتے بیڈ سے اٹھا تو رامین بولی، کھانا لگاؤں؟ تمہارے لیے نہیں، میں کھا کر آیا تھا، آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ میں کہتے وہ ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کیک کی طرف بڑھا تو رامین جنت پر کمبل ڈالتے اس کے قریب آئی۔ دھرم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور نائف اس کے ہاتھ میں پکڑاتے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، آہستہ سے رامین کے بال ایک سائڈ پر کرتے، اس کے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی میں بولا، ہیپی اینیورسری مائی لو۔ رامین کچھ مزید خود میں سمٹی کیک کٹ کرتے رامین نے چھوٹا سا پیس لیتے دھرم کی طرف بڑھایا، ہلکی سی بائٹ لیتے دھرم نے رامین کو کھلایا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کرتے بولا، تھینکس فار دس پریشیس گفٹ۔ دھرم رامین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بناتے دھرم نے اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا اور پھر بولا، کیا ہوا من، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہ رامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، آج کے بعد تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گے دھرم، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غم کی، مجھے اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن تم مجھ سے سب شیئر کرو گے جیسے میں کرتی ہوں۔ دھرم نے اس کے ماتھے کو چھوتے کہا تھا، آئی پرومس، میں تم سے سب کچھ شیئر کروں گا، لیکن جب اس بات کو شیئر کرنے کا صحیح وقت ہوگا تب۔ تم میری بات کبھی نہیں مانتے۔ رامین نے جیسے شکوہ کیا تھا کہ دھرم ہنسا اور پھر بولا، دھرم، مراد خان زادہ اگر کسی کی بات مانتا ہے نا تو وہ صرف تم ہو میری جان، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رامین نے منہ بناتے کہا تھا، اب تمہیں میں ایسا لگتا ہوں من؟ دھرم نے جیسے شکوہ کیا، جی بالکل ایسے ہی لگتے ہو کہتے رامین مڑنے لگی تو دھرم نے اسے گھماتے واپس اپنے قریب کیا۔ رامین نے بے اختیار نظر جھکائی، دھرم نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما اور پھر بولا، تمہاری آنکھیں کسی دن مجھے لے ڈوبیں گی، نہیں بلکہ تمہاری آنکھیں مجھے لے ڈوبی ہیں۔ اچھا خاصا خود میں خوش رہنے والا شخص تھا میں، اور اب تمہارے بغیر خوش رہنا تو دور، سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ تم ہو تو سب ہی ہے، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ کہتے وہ ہنسا تھا، اظہار کر رہا تھا یہ بے بسی سے شکوہ۔ رامین سمجھ نہیں سکی، اگر اظہار تھا تو اسے اپنی قسمت پر شک ہوا، اور اگر شکوہ تھا تو خود پر غرور ہوا، لیکن خیر جو بھی تھا بہت خوبصورت احساس تھا۔ نظر اٹھا کر دھرم کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ دھرم نے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد رامین پیچھے ہوتے بولی، تم بھول گئے تھے نا، آج ہماری اینیورسری ہے؟ مجھے نہیں یاد تھا، دھرم نے مسکراتے ہوئے کہا تو رامین بولی، اچھا اگر یاد تھا تو تم نے مجھے صبح وش کیوں نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی گفٹ دیا؟ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، اس دن کو بلا میں کبھی بھول سکتا ہوں؟ دھرم مسکرایا اور بولا، ویٹ، میں ابھی لے کر آتا ہوں تمہارا گفٹ۔ رامین نے بیڈ کی طرف بڑھتے جنت کو بیڈ سے اٹھاتے اس کی کوٹ میں لٹایا۔ دھرم نے کمرے میں آتے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رامین کی طرف بڑھایا جو رامین سے بھی قد میں بڑا تھا۔ رامین نے اسے تھاما اور ہنستے ہوئے بولی، یہ میرا گفٹ ہے کہ جنت کا؟ دھرم مسکرایا بولا، اب تم دونوں ایک ساتھ کھیلنا، اور ساتھ ہی رامین کو ریڈ فلاورز کا بڑا سا بوکے پکڑایا اور پھر ایک بڑا سا چاکلیٹ باکس ایک کے بعد ایک گفٹ پکڑاتے رامین مسکراتے ہوئے بولی، اب اس سب کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کہ دھرم نے ایک لاسٹ گفٹ رامین کی طرف بڑھایا اور بولا، ویسے یہ والا سب سے اسپیشل ہے۔ اچھا، رامین نے اسے کھولا اور پھر فوراً بند کر دیا۔ چہرہ مزید کچھ سرخ گلاب ہوا کہ دھرم نے رامین کے ہاتھ سے باکس لیتے بیڈ پر رکھا اور اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے بولا، کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ نہیں اچھا ہے، لیکن میں نہیں پہنوں گی۔ رامین نے چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے کہا تھا کہ رامین۔ دھرم کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، میرے یقین کرو بہت خوبصورت لگو گی تم اس ساڑی میں، تم بہت بے شرم ہو دھرم تمہارے معاملے میں۔ کہتے دھرم نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا، نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے دھرم نے واپس رخ جنت کی کاٹ کی طرف کیا اور پھر بولا، من، جنت کو پھولوں سے کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوگا؟ اس کی کوٹ میں پھول مت ڈالتی اس کی فکر پر رامین مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری پھولوں جیسی بیٹی کو پھولوں سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ محترمہ بیڈ سے اٹھا کر سارے پھول اپنی کوٹ میں خود ہی ڈال رہی تھی۔ دھرم مسکراتے ہوئے اس کی کوٹ سے پھول نکالتے رامین کی طرف اچھال رہا تھا
और अगले ही लम्हे वो बेड पर बैठे बेड ग्राउंड से टेक लगाए फुर्सत से रामीन को देखने लगा कि रामीन ब्लैंकेट में घुसते अपना चेहरा भी छुपा चुकी थी और अंदर से बोली, दरम तुम बहुत फजूल इंसान हो, क्यों घूर रहे हो मुझे इस तरह। दरम ने मुस्कुराते हुए ब्लैंकेट समेत इसे अपने करीब खींचा और इसके चेहरे से कंबल हटाते खमार आलूद लहजे में बोला, अब अगर तुम ऐसे करोगी मन तो कैसे चलेगा। रामीन ने नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन इससे नज़रें मिलाना इस वक्त शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, तो वह बस नज़रें झुका गई। दरम का लम्स अपने चेहरे पर बिखरता महसूस करते दरम रामीन ने सरगोशी में इसका नाम पुकारते इसे रोकना चाहा था, मगर दरम इसके मज़ामत को खातिर में ना लाते इसके कपकपाते होंठों पर झुका। दरम के जानलेवा लम्स पर रामीन को अपने आप सुलगता हुआ महसूस हो रहा था कि दरम ने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी करते बोला, थैंक्स टू बी माई लव। रामीन ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और आज इनकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। रामीन की आंख सुबह गैर मामूली शोर से खुली तो खुद को मुकम्मल तौर पर दरम के हसार में पाया। होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। चेहरा मोड़े दरम को देखा जिसके बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे। आयशा से हाथ बढ़ाते इन्हें तरतीब दी और इसकी ब्रेड पर अपनी हाथ की पुछना महसूस अंदाज में रब की तो दरम ने मनरमी से इसके हाथ को पकड़ते होंठों से लगाया कि रामीन फ़ौरन इसके हाथ से अपना हाथ खींचते बोली, तुम जाग रहे हो दरम। दरम ने आंखें खोलते रामीन को देखा जो फ़ौरन रुख फेर गई के बोला, तुम जागते हुए भी मुझ पे प्यार लुटा सकती हो ना कि सिर्फ सोते हुए भी ही प्यार आता है तुम्हें। आंखें वापस बंद करते कहते इसने आहिस्ता से रामीन की गाल पर अपने लब रखे कि रामीन बोली, ये चीटी क्या दरम, और किसी की नींद का फ़ायदा उठाना क्या है जानम। इससे पहले रामीन को जवाब देती कि जन्नत ने माँ बाप की आवाज़ें सुनते कार से बाहर झांकते इन्हें पकारा और इनकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाई। रामीन ने मुस्कुराते हुए बाहें खोली तो वो खिलखिलाते हुए कार से बाहर आते रामीन पर चढ़ी। बेबी कॉट बिल्कुल बेड के साथ जुड़ी हुई थी जिससे वो आसानी से बेड से आ जाती, और अब भी इसने यही किया था। रामीन ने इसके दोनों गाल चूमे तो जन्नत ने पास लेटे दरम को देखते बाबा बाबा कहते रामीन का ध्यान इसकी तरफ दिलाया जो आंखें बंद के सुकून से लेटा हुआ था। रामीन ने इसे दरम पर झुकते जन्नत से कहा कि चलो बाबा को उठाओ, तो जन्नत ने अपने नन्हे हाथ दरम पर मारते इसे जगाने की कोशिश की, जिसका वो असर ना लेते वैसे ही लेटा रहा कि फिर रामीन जन्नत को देखते बोली, आपके बाबा बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, जागते हुए भी सोते बने रहते हैं, ज़रा ज़ोर से लगाओ। कहते खुद भी दरम के कंधे पर मारा, लेकिन दरम वैसे ही नींद पर ना लेटा रहा कि जन्नत ने एक उंगली मुंह में डालते दरम को देखा और दूसरे हाथ से दरम का नाक खींचते बाबा बाबा शोर मचाते इसे उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दरम को किसी सूरत उठता ना देखकर जन्नत ने रामीन को देखते निचला होंठ बाहर निकाला और फिर दरम को देखकर रामीन फ़ौरन बोली, दरम उठ जाओ वरना ये रोने। इससे पहले रामीन अपना जुमला मुकम्मल करती जन्नत ने फुल वॉल्यूम में पूरा गला खोले रोना शुरू कर दिया। दरम ने झट से आंखें खोली और जन्नत को फ़ौरन बाहों में भरा जो अब रोते हुए हंसी थी। इसे आंखें खोलता देखकर, अरे मेरा बच्चा। दरम ने इसे अपने सीने पर लटाते इसके आंसू साफ किए और इसका सर चुमार बोला, खुश नहीं हुआ बाबा को। बाबा तो आपको बस यूं ही परेशान कर रहे थे जैसे आप रोज़ करती हो, लेकिन वो अब भी इसके सीने पर सर रखे हिचकियाँ भर रही थी। दरम ने रामीन की तरफ देखा जिसकी आंखें भी नम थी तो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुमने सुबह ही सुबह मेरी बेटी को रुला दिया, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और साथ ही रामीन ने झुकते जन्नत का गाल चुमा जो अब बेड से उठाकर फूल की पत्तियां दरम के सीने पर रख रही थी कि दरम ने हाथ बढ़ाकर रामीन का सर भी अपने बाजू पर रखा और बोला, तुम मामा हो इसकी, लेकिन तुम भी इसके साथ बराबर ही रोती हो, ऐसे कैसे चलेगा मेरी जान, बड़ी हो जाओ अब, लेकिन तुम ऐसे फजूल मजाक नहीं करोगे हम दोनों के साथ। रामीन ने आंखें दिखाते से मौन किया था कि दरम बोला, मेरी ये मजाल मैं ऐसा करूं। कहते इसने रामीन का सर चूमा तो वो मुस्कुराए। अब वो दोनों जन्नत से बातें कर रही थी। कितना मुकम्मल मंजर था। गम के बादल जट चुके थे, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। रीडर्स थोड़ा सब्र क्या करें एपिसोड के लिए। बाकी आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। मैंने आप सबको अपनी पेज पर इनवाइट किया है, काइंडली मेहरबानी करके इसको एक्सेप्ट करें ताकि आप नावल पढ़ सकें जैसे अपलोड होता है। और दूसरा, मेरे लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आज सब मुझे फॉलो करके जाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाया करें। थैंक यू सो मच।